हिला रहा है। जंग अभी जारी है, अभी हमें दायमी अमन की असल मंजिल पर पहुंचना है। आप देख रहे हैं खबरों, तबसरों और तज्जियात पर मबनी पाकिस्तान का सबसे मोतबर न्यूज शो दुनिया, कामरान खान के साथ। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ कामरान खान। पाकिस्तानियों का एक बहुत बड़ा ख्वाब कि पाकिस्तान में थर के मुकाम पर जहाँ कोयले के बेपनाह ज़खायर मौजूद हैं, बिजली पैदा होना शुरू हो जाए, बिजली की पैदावार शुरू हो जाए। इस ख्वाब को ताबीर मिल चुकी है। सिंध हुकूमत, विफाक और चीन की हुकूमतों की मुश्तरका काविश रंग ले आई है, जबकि प्राइवेट सेक्टर की मुकामी कंपनी एंग्रो ने कमाल कर दिखाया है। आज पीपल्स पार्टी के चेयरमैन जनाब बिलावल भुट्टो जरदारी ने 330 मेगावाट के 2 बिजली घरों का इफ्तिताह कर दिया, जबकि थरकोल के 330 मेगावाट के एक पावर प्लांट से नेशनल ग्रिड को बिजली की फराहमी शुरू हो चुकी है। नाइनटीन 1994 में शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो और सिंध का वज़ीर आला अब्दुल्ला शाह ने इस थर कोल मंसूबे के फाउंडेशन स्टोन का लेइंग सेरेमनी किया था। आज थर कोल का पावर प्रोजेक्ट और थर कोल का माइनिंग का मंसूबा का इनॉग्रेशन कर रहे हैं। मैं शुक्रगुजार हूँ एंग्रो कॉरपोरेशन का कि उन्होंने कहा कि हम करेंगे, लेकिन इस शर्त पे कि हुकूमत सिंध हमारे साथ पार्टनरशिप में आए। अल्हम्दुलिल्लाह वी हैव डन इट। ये पाकिस्तान में सियासी कौमी मफादात के लिए, कौमी मामलात के लिए सियासी यकजहती का भी एक बड़ा बहुत ही शानदार नमूना है, क्योंकि नवंबर 2014 में जो कि जब उस वक्त वज़ीर आज़म नवाज शरीफ थे, उन्होंने और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के उस वक्त के सरबराह जनाब आसिफ अली जरदारी ने मिलकर थर कोल मंसूबे का बाकायदा संग बुनियाद रखा था। नवंबर 2014 में इस तरह से वफाक और सिंध की शराकत दारी से इस मंसूबे का बाकायदा आगाज़ हुआ था। इसके बाद इस मंसूबे को शामिल कर दिया गया सी पैक में, जिसके बाद चीन की भरपूर मदद इसमें सामने आई और प्राइवेट सेक्टर की जानिब से एंग्रो इस पूरे के प्रोजेक्ट में सिंध हुकूमत का पार्टनर बन गया। थर कोल पावर प्रोजेक्ट की बदौलत पाकिस्तान में बिजली के बहरान, मुतबादिल तवानाई के मंजरनामे को यकसर तब्दील होता देखा जा सकता है। अब बिजली पैदावार के लिए महंगे दामों गैर मुल्की फर्नेस ऑयल पर पाकिस्तान का इन्हिसार मुसलसल कम होता चला जाएगा। इस मंसूबे से मजमूई तौर पर 6 मरहलों में 3960 मेगावाट तक बिजली पैदा की जा सकेगी। थर में कोयले के कीमती ज़खायर 1988 और 1991 में दरियाफ्त हुए थे। थर में दुनिया की 7वीं बड़ी कोयले की कान है। थर के 21,000 मुरब्बा किलोमीटर रकबे पर 9,300 मुरब्बा किलोमीटर अराजी में कोयला मौजूद है और थर में 175 बिलियन टन आला किस्म का कोयला मौजूद है। यानी थर के कोयले के ज़खायर पाकिस्तान की पूरी तवानाई की ज़रूरियात के लिए बरसों के लिए काफ़ी हैं। ये पाकिस्तान को कुछ और फर्नेस ऑयल कुछ लेने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। इस कोयले से मुस्तकबिल में गैस, डीजल और पेट्रोल का मुतबादिल ईंधन भी तैयार किया जा सकेगा। गोया कि पाकिस्तान के लिए ये तरक्की की शाहराह का पहला मंजिल है थर कोल। और आज इस हवाले से जो सारी डेवलपमेंट हुई है, इसकी अहमियत, इसका पस मंज़र हम इस बहुत ही इंपॉर्टेंट रिपोर्ट में आपको दिखाते हैं, जो हमारे नुमाइंदे खुसूसी शाहजेब जिलानी ने थर में तरतीब दी। पाकिस्तान में कोयले की ओपन पिट माइनिंग का पहला और अब तक का वाहिद कामयाब तजुर्बा, जिसने 3 साल के अरसे के अंदर थर इस्लाम कोड का नक्शा ही बदल दिया। ये प्रोजेक्ट अब अपने आखिरी मराहिल में है और मुकर्ररा मुद्दत से 4 माह पहले मुकम्मल होगा और इस पर लागत भी एस्टिमेट से 20% कम आएगी। यूँ पाकिस्तान में कौमी तामीर और तरक्की का ये एक मुनफरिद मंसूबा बन चुका है। देखिए जी, ये है थर का वो कोयला जिसके बारे में माहौलियाती इदारे जो हैं उनको बड़ी कंसर्न रही है कि ये लिग्नाइट कोल जो है ये माहौल के लिए अच्छा नहीं है। जब आप इससे पावर बनाते हैं तो कार्बन डाइऑक्साइड, सल्फ़र
فضا میں جاتے ہیں آلودگی ہوتی ہے. لیکن یہ کوئلہ جرمنی نے استعمال کیا. یہاں سے 60 کلومیٹر دور انڈیا کا بارڈر ہے, وہاں پہ انڈیا اس کو کئی دہائیوں تک استعمال کرتا رہا. اب ان کے جو ڈپازٹس ہیں وہ ناپید ہو رہے ہیں. ہمارے یہاں اس وقت تھنکنگ یہ ہے کہ یہ ایک بہت بڑا ذخیرہ ہے, اور ہم جس طرح تیل امپورٹ کرتے ہیں, ہماری اکانومی اس پہ ڈیپینڈنٹ ہوتی ہے, ہم اس سے جان چھڑا سکتے ہیں بشرطے کہ ہم اس کو صحیح طرح سے ڈیولپ کریں, اس سے انرجی بنائیں اور ماحولیات پہ کم سے کم نقصان ہو. یہ آلودگی کو ہم ریڈیوس کر سکتے ہیں. ہم نے جو بھی یہاں پہ سسٹم لگائے وہ جدید سسٹم لگائے. 25 سال پہلے وہ سسٹم نہیں تھے, اب وہ سسٹم آ گئے. ہم کیا کریں, ایلیمنیٹ نہیں کر رہے کاربن ڈائی آکسائڈ کو, لیکن ریڈیوس کر رہے ہیں. ہم نے ایسے یہاں پہ بوائلر اور اسٹیکر لگائے ہوئے جس سے وہ ریڈیوس ہو رہا ہے. اس کے برابر میں ہم آپ کو بتاتے چلیں, ہم نے 4 لاکھ یہاں پہ پلانٹیشنس لگائے ہیں, اور مزید 6 لاکھ لگانے کے ہمارے یہاں پہ ہے. میں 25 سال پہلے جب تھر آیا تھا تو اس وقت بڑے لوگوں کو تحفظات تھے کہ یہاں سے یہ کوئلہ ہے بھی یا نہیں, نکلے گا تو قابل استعمال ہے یا نہیں. اس وقت میں خود انوائرمنٹ پہ رپورٹنگ کرتا تھا, اور ہمارے بھی یہ تحفظات تھے کہ ماحول کے لیے کوئلے کا استعمال دنیا سے ختم ہو رہا ہے, ہم کیوں اس کی طرف جا رہے ہیں. 25 سال کے بعد آج میں جب یہاں پہ آیا ہوں اور جس زور و شور سے یہاں پہ کام چل رہا ہے, یہ بہت حیران کن بھی ہے, اور اس میں ایک بہت بڑا لیسن بھی ہے ہمارے لیے. اس وقت بے نظیر بھٹو کی حکومت تھی, وہ یہ منصوبہ بنانا چاہ رہی تھیں, لیکن وفاق کی بیوروکریسی اس کے خلاف تھی, اس کا جذبہ نہیں تھا. نواز شریف صاحب کی حکومت آئی, انہوں نے اس میں دلچسپی نہیں دی. مشرف صاحب کی حکومت آئی, انہوں نے کوششیں کی, لیکن بات آگے نہیں بڑھ سکی. پھر جب زرداری صاحب آئے اس وقت اس پہ کافی کام شروع ہوا. لیکن اس وقت بھی آپ یہاں پہ دیکھ رہے ہیں جو کچھ اتنی کھدائی چل رہی ہے, اتنے ایکسکیویٹرز لگے ہوئے ہیں, یہ ٹرک لگے ہوئے ہیں, یہ سب یہاں پہ پچھلے 3 سال میں ہوا ہے. اور اس لیے ہوا کہ نہ صرف سندھ حکومت, وفاقی حکومت, ہماری بیوروکریسی, چین اور یہاں کا جو پرائیویٹ سیکٹر ہے, ملٹی نیشنلز ہیں, اینگرو ہے, ان سب نے اپنا زور لگایا, تب جا کے یہ چیز ممکن ہوئی ہے. یہاں پر کوئلے نکالنے والے ایکسکیویٹرز جاپانی ہیں, جبکہ کوئلہ نکال کر لے جانے والے ٹرک چائنا سے امپورٹ کیے گئے ہیں. اینگرو کی بلاک 2 اوپن پٹ مائن سے پاور پلانٹ کوئی 4 کلومیٹر کے فاصلے پر ہے, جہاں ٹرکوں کے ذریعے کوئلہ لایا جاتا ہے. کوئلے کو کنویئر بیلٹ پر اتارا جاتا ہے اور پھر ایک وسیع رقبے پر سٹور کیا جاتا ہے. بوائلرز اور ٹربائن کے مراحل سے گزر کر جو بجلی پیدا ہوتی ہے وہ وابڈا کے سسٹم میں شامل ہو جاتی ہے. یہ جو پاور پلانٹ کا حصہ آپ دیکھ رہے ہیں, یہ وہ حصہ ہے جہاں سے ہم بجلی جو ہے وہ نیشنل گریڈ میں ایکسپورٹ کرتے ہیں, یعنی کہ گریڈ میں دیتے ہیں. یہ 2 ٹرانسمیشن لائنز ہیں جو کہ یہاں سے جاری ہیں. ایک یہاں سے جامشورو تک جا رہی ہے کنیکٹ ہو کے مٹیاری سے, اور دوسری جو ٹرانسمیشن لائن ہے وہ مورو تک جا کے کنیکٹ ہو رہی ہے. الحمدللہ بجلی نہ صرف جائے گی بلکہ بجلی جا چکی ہے. ہم نے ایک یونٹ جو ہے گریڈ سے سنک کر دیا ہے 18 مارچ کو, اور دوسرا یونٹ بھی ہمارا تیار ہے, وہ بھی انشاءاللہ جلدی ہم گریڈ کے ساتھ سنک کرنے والے ہیں. تھر کی تعمیر و ترقی کا یہ بظاہر ایک آغاز ہے, ابھی آگے مزید کام ہونا ہے. یہ منصوبہ ثابت کرتا ہے کہ اگر ہم تہیہ کر لیں تو مل کر نہ ہونے والے منصوبوں کو بھی ممکن بنا سکتے ہیں. یقیناً پاکستان کی معاشی بحالی اور معاشی ترقی کا یہ ایک بہترین سفر ہے جس کا آغاز ہو چکا ہے, اور آج اس کا باقاعدہ افتتاح بلاول بھٹو زرداری نے کیا. اس منصوبے کے حوالے سے مزید بات کرتے ہیں. ہمارے نمائندہ خصوصی شاہزیب جیلانی ہمارے ساتھ موجود ہیں. بہت بہت شکریہ شاہزیب صاحب. پہلے تو یہ سمجھا جا رہا تھا کہ یہ پتہ نہ جانے کب بجلی پیدا ہوگی, اب ماشاءاللہ پیدا بھی ہو گئی ہے. 350 میگا واٹ نیشنل گرڈ میں جاری ہے, اگلے حصے میں پھر 350 جائے گی. یہ ان کا منصوبہ ہے کہ 3960 میگا واٹ بجلی جو ہے وہ یہ منصوبہ پیدا کرے گا فی الحال. تو یہ سارا کا سارا اسی فریم ورک میں ہوگا جو ابھی موجود ہے, یا اس میں اب پرائیویٹ سیکٹر بھی آئے گا؟ آلریڈی پرائیویٹ سیکٹر ہے. مطلب اینگرو نے جو کام دکھایا ہے یہاں پہ, میرا خیال ہے کہ ان کے پاس جو کیپیسٹی تھی اس کے بغیر یہ ہو نہیں سکتا تھا. ٹھیک ہے, گورنمنٹ نے اپنی ویل دکھائی, چاہے سندھ گورنمنٹ ہو, وفاقی حکومت ہو, لیکن اینگرو کی کیپیبلٹیز جو ہیں وہ اس نے کام دکھایا. اور پھر چین کے جو انجینئرز ہیں, چاہے وہ مائننگ کے حوالے سے ہو یا پاور پلانٹ کے حوالے سے ہو, یہ سب ہم بات کر رہے ہیں صرف بلاک 2 کی. چینی ماہرین بھی موجود ہیں اس پر؟ جی, وہاں پہ کئی 100 چینی انجینئرز موجود ہیں. وہ اپنی لوکیلٹی میں رہتے ہیں, ظاہر ہے کہ وہاں پہ سیکیورٹی ہے, آرمی موجود ہے, اور ان کا بڑا امپورٹنٹ کنٹریبیوشن ہے اس پورے سلسلے میں. اور بلاک 2 میں اب جو ٹیمپلیٹ بن گئی ہے پچھلے 3 سال کے دوران, اب یہ بلاک 1 میں ریپلیکیٹ ہوگی, اور وہاں پہ آلریڈی
پرائیویٹ انویسٹرز کی سمجھیں کہ لائن لگ رہی ہے، کیونکہ وہ دیکھ رہے ہیں کہ پہلے جو شکوک و شبہات تھے، تحفظات تھے، وہ ختم ہوئے ہیں، رسک ایلیمنٹ بہت کم ہو گیا ہے اور کوئلہ نکل رہا ہے، 100% استعمال ہو رہا ہے. تو جیسے کمپنی ہے تھر انرجی لمیٹڈ ہے، تھل نووا ہے، یہ لوگ انہوں نے اپنا کام پچھلے 2 مہینے میں بلاک 1 میں شروع کر دیا ہے. تو سمجھیں پہلا قدم ہم نے رکھ لیا ہے، اب آپ اس کو اور آگے لے جا سکتے ہیں. اور یقیناً ایک اور یہ بڑا نادر منصوبہ ہے جس میں ہم دیکھتے ہیں کہ پولیٹیکل جو رائیولری ہے وہ ایک طرف رکھی، کیونکہ جناب نواز شریف نے آصف زرداری کے ساتھ اس منصوبے کا فاؤنڈیشن اسٹون نومبر 2014 میں رکھا تھا. پھر اس میں چائنیز کولیبریشن آئی، جیسے آپ نے بتایا اس میں اینگرو کی کولیبریشن آئی، اور پھر یقیناً ہمیں کریڈٹ دینا پڑے گا سندھ گورنمنٹ کو جس نے کہ یہ پرائیویٹ پبلک پارٹنرشپ کا منصوبہ اس کو سمجھا اور اس کو باقاعدہ اسی طرح سے پھر اس میں انویسٹ کیا اپنے آپ کو. ایبسلیوٹلی. اس میں دیکھیں پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ کا مطلب یہ ہے کہ کچھ چیزیں تھیں جو سندھ گورنمنٹ نے کرنی تھیں، روڈ رستے بنانے تھے، پانی مہیا کرنا تھا، فیسیلیٹیٹ کرنا تھا، اور کیا بھی انہوں نے کافی حد تک. اس میں یہ بھی ہے کہ بہت سارے گھپلے بھی ہوئے، کئی الزامات ہیں، کرپشن ہے، JITs بنی ہوئی ہیں، نیب کے معاملات ہیں، وہ سب اپنی جگہ پہ ہیں. لیکن اس بات سے انکار نہیں ہے کہ اینگرو کو جو پارٹنرشپ چاہیے تھی سندھ گورنمنٹ سے، وفاقی حکومت سے، وہ انہیں ملی. ساورن گارنٹیز کا معاملہ ہو، اس میں میاں نواز شریف کی گورنمنٹ نے بھی اور یہاں پہ سندھ گورنمنٹ نے، دونوں نے اپنا رول پلے کیا. لیکن کچھ انڈیویجولز ہوتے ہیں جو اس کو ڈرائیو کرتے ہیں، اور میرا خیال ہے کہ آج کے اس موقع پہ ان کو ریکگنائز کرنا بہت ضروری ہے. اینگرو کی ہم بات کریں گے تو شمس الدین شیخ جو حال ہی میں وہاں سے ریٹائر ہوئے ہیں، جو اس کو لیڈ کرتے رہے، ان کا بڑا امپورٹنٹ کنٹریبیوشن ہے اس حوالے سے. اینگرو کی ہم بات کریں تو حسین داؤد صاحب ایبسولوٹلی کمیٹڈ، نوئنگ فلی ویل کہ گورنمنٹس کے ساتھ کام کرنے میں کتنی مشکلات آتی ہیں، اسٹل انہوں نے کیا. بیوروکریسی کی بات کریں تو یونس ڈاگا صاحب جو اب فائنانس سیکرٹری ہیں، وہ جب سندھ میں بھی تھے یا مختلف وزارتوں میں رہے ہیں، ایبسولوٹلی آج کل سیکٹری خزانہ ہے، انہوں نے ان کا بڑا سب ریکگنائز کرتے ہیں کہ ان کا بہت ہی پازیٹیو رول رہا، اس کے بغیر یہ ممکن نہیں ہو سکتا تھا. اور جیسا کہ آپ نے بات کی، چاہے قائم علی شاہ صاحب ہوں، مراد علی شاہ صاحب ہوں یا نواز شریف ہوں، ان سب نے اس قومی منصوبے پہ سیاست نہیں کی اور اس کو ممکن بنا کے دکھایا. بہت بہت شکریہ. شاہزیب جیلانی ہمارے ساتھ موجود ہے. کمرشل بریک، اس کے بعد ذکر کریں گے دنیا بھر میں اسکول کے بچوں کے لیے تعلیم کیا ہو. اس نظام میں جو بنیادی تعلیم کا فی الحال نظام ہے، اس میں بڑی تبدیلیاں آ رہی ہیں. کہا یہ جا رہا ہے کہ فوکس صرف فرسٹ سیکنڈ تھرڈ آنے پہ نہ دیا جائے، بچوں کو اس رخ پہ صرف نہ لگایا جائے، ان کی تربیت کے لیے، ان کے نکھار کے لیے کئی چیزیں ہیں مختلف جو کہ اب کی جا رہی ہیں. سنگاپور نے ایک بالکل نیا نظام بھی متعارف کرا دیا ہے. دنیا کس طرح سے تبدیل ہو رہی ہے اسکول کے بچوں کی تعلیم کے حوالے سے ہم آپ کو بتائیں گے چھوٹے سے وقفے کے بعد. کیا اس کا ذکر کریں کہ پاکستان میں سرکاری اعتبار سے تعلیم کی صورتحال قابل فخر نہیں ہے، آپ میں ہم سب جانتے ہیں، مگر اس سے بھی کہیں زیادہ فکر کی بات یہ ہے، شاید یہ ہے کہ سرکاری اسکولوں کے ساتھ ساتھ اب بیشتر پرائیویٹ اسکول میں بھی بچوں کو اچھے مارکس لانے کی دوڑ میں لگا دیا جاتا ہے. بچوں کو بتا دیا جاتا ہے تمہیں فرسٹ آنا ہے، سیکنڈ آنا ہے، تھرڈ آنا ہے. جبکہ اب دنیا بھر میں یہ سوچ پروان چڑھ رہی ہے اور بہت تیزی سے پروان چڑھ رہی ہے کہ طالب علم کی قابلیت صرف اس کی رپورٹ کارڈ سے جانچنا قطعی طور پہ درست نہیں ہے. ایسے ممالک جن کا تعلیمی نظام پوری دنیا میں مانا جاتا ہے، وہ بہترین سمجھا جاتا ہے، مثال کے طور پر سنگاپور، وہاں اب گریڈنگ سسٹم کو ہی ختم کیا جا رہا ہے، یعنی کہ فرسٹ سیکنڈ تھرڈ کی دوڑ کو، یعنی پرائمری اور سیکنڈری کلاسز کے طالب علموں کو صلاحیت میکسیمم کرنے کی یا منم ہونے پر ان کو مارکس دیے جاتے ہیں کہ آپ کی صلاحیت کتنی ہے، آپ کی کم ہو رہی ہے، بڑھ رہی ہے. فرسٹ سیکنڈ تھرڈ پوزیشن کی بنیاد پر یہ ایسا اب نہیں ہو رہا، بلکہ کلاس میں ایکٹیویٹیز کو، سرگرمیوں کو، ڈسکشن کو اور سوال جواب کی بنیاد پر اسٹوڈنٹ کو پرکھا جا رہا ہے. یعنی بچوں کو ایک ایسا ڈسپلن اور خود اعتمادی دی جا رہی ہے جو ان کی زندگی کے معاملات میں ان کی رہنمائی بھی کرے. پاکستان میں بھی ہم دیکھتے ہیں کہ بچوں پر چھوٹی عمر سے ہی بہترین نمبرز لانے کا ایک دباؤ ہوتا ہے، سخت پریشر ہوتا ہے جو ان کے پروفیشن یا اس کی سلیکشن کے حوالے سے ان پر تھوپ دیا جاتا ہے. والدین بچوں کو اسکول علم کے حصول کے نہیں بلکہ ایسا لگتا ہے جیسے فرسٹ سیکنڈ تھرڈ کی ریس میں جیتنے کے لیے بھیجتے ہیں، اور پھر بچوں میں صرف ایک دھن رہ جاتی ہے کہ کس طرح سے ایک دوسرے سے آگے نکلیں اور کیسے زیادہ نمبرز لائیں. جو پیچھے رہ جاتے ہیں، جن کے گریڈز معاشرے کے مطابق نہیں ہوتے، بعض اوقات خودکشی تک کر بیٹھتے ہیں. یہ رویہ تبدیل کرنا ہوگا. دنیا میں یہ رویہ تبدیل ہو رہا ہے اور آپ کے سامنے بھی ہے کہ صرف یہ نمبرز کی دوڑ جو ہے یہ انسان کو کامیاب نہیں بناتے. ہم آپ کو دکھاتے ہیں دنیا میں کیا ہو رہا ہے اور پھر اس پہ بات کریں گے. پاکستان میں اس سلسلے میں ایک بڑی اچھی انیشیٹو کی ہے زندگی ٹرسٹ نے. شہزاد روائے جو اس کے روح رواں ہیں ہمارے ساتھ ہوں گے. پہلے ہم آپ کو ایک رپورٹ دکھاتے ہیں. تمام والدین کی خواہش ہوتی ہے کہ ان کے بچے اچھی تعلیم حاصل کریں،
مگر والدین کو یہ سمجھنا چاہیے کہ کلاس میں فرسٹ، سیکنڈ، تھرڈ یا کوئی اور اچھا گریڈ حاصل کرنا ہی قابلیت پرکھنے کا معیار نہیں۔ سیکھنے کا عمل کوئی مقابلے کی دوڑ نہیں ہوتا۔ ہر بچہ ایک جیسی خصوصیت کا مالک نہیں ہوتا۔ ہر بچے کو ڈاکٹر یا انجینئر بنانے کے لیے غیر ضروری بوجھ ڈالنا اس کی شخصیت کو بری طرح متاثر کر سکتا ہے۔ دنیا بھر میں اب اس پر بات ہو رہی ہے، آگہی کے لیے مہم چلائی جا رہی ہیں۔ مرون بلیزر میرے سائز میں ایکسل دکھا دی۔ I'm looking for white formal shirt. بلیزرز تو اویلیبل نہیں ہے، بلیک ٹی شرٹس ہیں۔ آج صرف بلیک ٹی شرٹ ہے۔ بلیک اینڈ جسٹ ایکسل سائز۔ Yeah. کیوں؟ سب بٹ بہت اچھی ٹی شرٹ ہے۔ بھیا کیوں دماغ خراب کر رہے ہو؟ نہیں لینی بلیک ٹی شرٹ۔ اپنے مینیجر کو بلائیے پلیز۔ He is the manager. Hello ma'am. Hello sir. Sorry you are to face this, but آپ کو آپ کے کپڑوں میں چوائس نہیں ملی تو آپ کو اتنا برا لگا۔ سوچیے نا مجھے کیسا لگتا ہوگا جب مجھے میرے کریئر کے لیے چوائسیز نہیں ملتی۔ کیا سب کو 90% آنا ضروری ہے؟ Does everyone need to be a topper? جیسے آپ سب کو ہر چیز کی چوائسیز ملتی ہے، مجھے بھی میرے کریئر کے لیے چوائسیز ملنی چاہیے۔ یہ ایک ٹی شرٹ سب کو فٹ نہیں ہوگی نا، تو سب کو ڈاکٹر بننا ضروری ہے؟ انسان کہیں بھی پہنچ سکتا ہے۔ پاکستان میں بھی آئی ایم مور دین مائی مارکس کے نام سے ایسی ہی مہم جاری ہے، یعنی میری قابلیت میرے نمبروں سے مت پرکھو۔ یہ پیغام ہے والدین کے لیے، ہمارے اسکولز کے لیے کہ محض بچوں کی رپورٹ کارڈ یا مخصوص مضامین میں مارکس ان کی صلاحیت کا مظہر نہیں۔ مثلاً کراچی کی 14 سالہ طالب علم ماہنور ایک فٹ بالر ہیں۔ وہ کہتی ہیں فٹ بال میں گولز کر کے میں نے اپنی زندگی میں گول سیٹ کرنا سیکھا۔ شروع میں فٹ بال کھیلتی تھی تو بابا سپورٹ نہیں کرتے تھے، کہتے تھے نہیں لڑکیوں کو نہیں کھیلنا چاہیے۔ آئی ایم اے فٹ بالر اینڈ آئی ایم مور دین مائی مارکس۔ قومی ہیرو شاہد آفریدی اسکول کے دنوں میں جب وہ کرکٹ کھیلا کرتے تھے اس کے بارے میں بتاتے ہیں۔ کرکٹ جب شروع کی تو آبویس سی بات ہے کہ میرے لیے تھوڑا سا مشکل تھا، اس لیے کہ والد صاحب ٹوٹلی اگینسٹ تھے اور بڑی ڈانٹیں بڑی ماریں کھائی ہیں میں نے کرکٹ کھیلتے ہوئے۔ فرسٹ ٹائم انڈر 16 میں نے پرفارم کیا، میں نے دیکھا کہ میرے والد صاحب صبح نیوز پیپر آبویسلی پڑھتے تھے وہ، تو اس میں جب والد صاحب، اور میں چاہ رہا تھا کہ میرے والد صاحب آج کا نیوز پیپر خاص طور پہ دیکھیں، تو جب انہوں نے دیکھا میری تصویر تھی، میری پرفارمنس تھی، 5 آؤٹ کیے تھے، تو جو خوشی والد صاحب کے چہرے پہ مجھے اس وقت نظر آئی، تب میں نے جا کے سوچا کہ انشاءاللہ اب جو ہے مجھے سپورٹ ملے گی فیملی کی طرف سے۔ یقیناً اس سوچ میں ہمیں تبدیلی لانی ہوگی اور اس کے لیے بڑی اچھی تبدیلی اور بڑی اچھی تحریک شروع کیا ہے مور دین مائی مارکس زندگی ٹرسٹ شہزاد روائے چلاتے ہیں اور ایجوکیشن میں بہت ہی گراں قدر خدمات ہیں۔ شہزاد روائے صاحب بتائیے گا کہ یہ بڑا زبردست کانسیپٹ ہے، پوری دنیا میں چل رہا ہے، اور ابھی تو میں سوچ رہا تھا کہ لوگ دیکھ رہے ہوں گے، بولیں گے آپ یہ کہہ رہے ہیں لوگوں سے کہ فرسٹ سیکنڈ تھرڈ آنے کی ریس میں نہیں جاؤ، بچوں کو نہیں بھیجو، بچوں کو روکو، لیکن یہ ہمیں تبدیل کرنا ہوگا۔ جی، اور ایک اور تھینک یو سو مچ آپ نے انوائٹ کیا، اور مور دین مائی مارکس کو میں نہیں سوچا تھا کہ آپ لوگ مین اسٹریم میڈیا اس کو اٹھائے گا، بٹ بہت خوشی ہو رہی ہے، اور ہماری ٹیم زندگی ٹرسٹ کو بہت خوشی ہو رہی ہوگی اس بات پر۔ لیکن زیادہ خطرناک بات یہ کہ آج جو آپ کے اس سیگمنٹ دیکھ کر ماں باپ یہ کہہ رہے ہوں گے ہاں دیکھیں کتنی زبردست کیمپین ہے، وہ تو چھوڑ دیں جو کہہ رہے ہوں گے نہیں، وہ جو کہہ رہے ہوں گے زبردست کیمپین ہے وہ بھی صبح اپنے بچے سے کہیں گے مارکس تم نے اچھے لانے ہیں۔ تو جن کو سمجھ آ رہی ہے نا بات، وہ بھی کہیں کنفیوزڈ ہیں، وہ سوچ رہے ہیں کہ شاید اگر انہوں نے مارکس صحیح نہیں لائے۔ اب دنیا کے اندر 21st سینچری لرننگ کے اندر کولیبوریشن پر کتنا بچے ریسرچ کرتے ہیں، کریٹو کتنے ہیں، اور اس کی اتنی سائنٹیفک ایگزامپلز آپ کے سامنے آ گئی ہیں۔ میں آپ کو ایک چھوٹی سی ایگزامپل یہاں پاکستان کے لیے رکھ دیتا ہوں۔ جو ہمارے گورنمنٹ سکولز تھے فاطمہ جناح اور KPA، جب ہم نے یہاں کام سٹارٹ کیا ٹوٹی پھوٹی بلڈنگ مستے، تو جب ہم نے وہاں پر چیس، فٹ بال، آرٹ، یہ جب سٹارٹ، بیکاز میتھ سائنس تو ٹائم لگتا، بیکاز گورنمنٹ اسکول کو ہم ٹرین کرتے، یہ وہ چیزیں تھیں جو ہم نے کہا بچوں کو ایکسپوجر ملے گا۔ اتنے سپیڈ سے بچوں نے ایکسل کرنا شروع کیا۔ جو بچی چیس کر رہی تھی ان کی میتھ کی ٹیچر یہ کہہ رہی تھی کہ 3 ڈیجٹ بہت سپیڈ سے کرتی ہیں۔ جو آرٹ کر رہے تھے بچے وہ یہ کہتے ہیں کہ کچھ کرسچن بچے، کچھ اور مسلمان بچے، کچھ پٹھان، کچھ بلوچ، یہ بریک میں اپنے الگ الگ گروپس بنا لیتے ہیں۔ تو جب یہ آرٹ گروپ میں کرتے تھے تو ان کی دوستیاں بھی آپس میں ملنا شروع ہو گئے۔ پھر جب ایک پٹھان بچی بلوچ بچی کا اسکیچ بنا کے ابھی ہمارا ایگزیبیشن ہوا اور سب نے اپریشیٹ کیا، اس بچی کو بلوچوں سے پیار ہو گیا، وہ کہتی ہے کیونکہ اس کا اسکیچ تھا وہ۔ تو اسی طریقے سے میوزک، آرٹ، یہ وہ تمام چیزیں ہیں، تو ری ڈیفائن کرنے کی ضرورت ہے جو ویلیو ہے کریکولم کو، جی ایجوکیشن کی ویلیو کو بھی اور کریکولم کو بھی۔ اور
ظاہر ہے کہ یہ ہمیں ایک بہت ہی ریڈیکل چینج لانی ہوگی اور اس کی بنیاد جو ہے یہ پرائمری اسکول پہ ہی یہ ہونا ہے. تو ابھی اس کی بگننگ ہو رہی ہے. کچھ آپ کو لگتا ہے کہ اس میں کوئی فرسٹ سٹیپ سیکنڈ سٹیپ جو ہیں وہ لیے جا رہے ہیں اور اس کے لیے کیسے ہم لوگوں کو کنونس کریں؟ بڑا مشکل لگتا ہے شروع میں بتانا. جی اب دیکھیں کنونس اسی طریقے سے ہوگا جیسے ہم آج بات کریں اور جو سائنٹیفک ریسرچ آپ پڑھیں گے, کیونکہ جب بچے کو آپ آرٹ سپورٹس اور مائنڈ سپورٹس یہ کرنے دیتے ہیں, میوزک کرنے دیتے ہیں, تو بچہ خوش ہوتا ہے. جب خوش ہوتا ہے تو ریسرچ اویلیبل ہے, میں نے آپ کی ٹیم کے ساتھ شیئر کیا کہ انرولمنٹ بڑھتی ہے, اٹینڈنس بڑھتی ہے. پھر جب بچہ خوش ہوتا ہے تو وہ باقی سبجیکٹس میں بھی اچھا پرفارم کرنا شروع کرتا ہے. تو یہ تو وہ چیزیں ہیں جو کہ اٹریکٹ کریں گی بچوں کو آنے کے لیے. جہاں تک آپ نے بات کی کہ یہ کیسے ہم اس کو پھیلا سکتے ہیں, آرٹ کا کریکلم ہم نے بنا لیا ہے, گورنمنٹ کو لگانا ہے. مائنڈ سپورٹس, میوزک, چیس, یہ تمام کریکلم ہم گورنمنٹ کے ساتھ پش کر رہے ہیں کہ اگر یہ گورنمنٹ کے کریکلم کا پارٹ بن گیا نا تو پھر پرائیویٹ سکولز کا فالو کرنا بڑا ضروری ہو جائے گا, کیونکہ پرائیویٹ سکولز بھی شاید اتنے ہی برے ہیں اور اسی طرح کا مائنڈ سیٹ ہے جتنا گورنمنٹ سکولز کا. اور سنگاپور نے یہ باقاعدہ انٹروڈیوس کر دیا ہے. جی دیکھیں سنگاپور ایک بہت اچھی ایگزامپل ہے, بٹ سنگاپور سے بہت زیادہ اچھی ایگزامپل فن لینڈ ہے. کیونکہ سنگاپور میں ابھی بھی بہت سارے ایشوز تھے جس کی وجہ سے انہوں نے یہ کیا. انہوں نے دیکھا کہ نہیں یار ہم اپنے بچوں کو بہت زیادہ پریشر دے رہے ہیں, تو انہوں نے پھر اب یہ شفٹ کیا. اٹس ون آف دی بیسٹ پروگرامز. اب وہ جا رہے ہیں اس طرف. فن لینڈ فنومینا بیسڈ اور پروجیکٹ بیسڈ لرننگ پر بہت پہلے چلا گیا ہوا ہے. تو آئی تھنک کہ اب دنیا کے اندر اگر آپ دیکھیں تو اٹس اباؤٹ ٹائم کہ اگر ہم اب چینج ہو جائیں گے تو کچھ عرصے بعد جب آپ بھی اپنے پروڈیوسرز ہائر کر رہے ہوں گے تو وہ ڈگری اور مارکس کی بیسس پر آپ نہیں کریں گے. آپ کو وہ چاہیے ہوگا انسان جو گوگل پہ کتنے تیز ریسرچ کرتا ہے, کتنا زبردست کانٹینٹ نکال کر آپ کے پاس لاتا ہے. تو اٹس آل اباؤٹ ہاؤ یو پروسیس دی انفارمیشن دین. بہت بہت شکریہ شہزاد روح ہمارے ساتھ ہے. مور دین مائی مارکس ایک بہت اچھی کیمپین ہے اور یہی تبدیلی کا باعث بنتی ہے. ابتدا کہیں نہ کہیں سے کرنی ہوتی ہے. کمرشل بریک, اس دوران اپنی ہیڈ لائن دیکھیں گے جس کے بعد ہم اپنے پروگرام کے باقی حصے کے ساتھ واپس آتے ہیں. عمران خان کے ساتھ یقیناً وزیر اعظم عمران خان کے لیے انتہائی تشویش کا سامان ہے. ان کے وزیر خزانہ جناب اسد عمر کے لیے بہت ہی متفکر ہونے کی وجہ ہے اور اس کی وجوہات سامنے آ رہی ہیں. پاکستان کی معیشت کی تصویر جو پہلے ہی کشیدہ نظر آتی ہے, کشیدہ تر ہوتی جا رہی ہے. عالمی ادارے اپنی حالیہ رپورٹس میں کہہ رہے ہیں کہ پاکستان کی معیشت میں بہتری کے آثار آئندہ کئی سالوں تک نظر نہیں آتے, اور اگر IMF اور ورلڈ بینک کی بات مان لی جائے تو عمران خان کے دور حکومت میں پاکستان کی معیشت میں کوئی بڑی بہتری نظر نہیں آئے گی. اس کا اثر ہو رہا ہے. پاکستان کی مارکیٹ جو پہلے ہی سہمی ہوئی تھی مزید سہم گئی ہیں اور اس کے اثرات ہر طرف نظر آ رہے ہیں. تشویش کا سامان ہے اور جس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ انسرٹینٹی جو اس حکومت کے شروع کے 8 دنوں میں نظر آئی وہ آج بھی برقرار نظر آتی ہے. فیصلہ سازی نظر نہیں آ رہی اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ سینٹیمنٹس, لیکن لوگوں کے اندر کام کرنے کا جذبہ, جوش وہ مر گیا ہے, وہ بالکل نظر نہیں آ رہا ہے. اور دوسری جانب خوف و ہراس ہے. اس کی ایک بڑی وجہ FBR کی مہم ہے, دوسری جانب نیب کے کیسز ہیں, FIA کی انویسٹیگیشنز ہیں. ملک میں ایک سراسیمگی کا عالم ہے. اس کا اثر ہے اور بھرپور اثر نظر آ رہا ہے. پاکستان سٹاک ایکسچینج کا انڈیکس اس وقت اپنی 3 سال کی کم تر سطح پہ آ گیا ہے اور آج یہ انڈیکس اس جگہ پہ کھڑا تھا جہاں سن 2016 میں تھا. صرف 10 روز میں اس انڈیکس میں تقریباً 2400 پوائنٹس اڑ گئے ہیں. صرف 10 دنوں میں سٹاک مارکیٹ میں 6.12% کی کمی آئی ہے. تقریباً 6.25% یہ مارکیٹ صرف 10 دنوں میں گری ہے. 2500 پوائنٹ کم ہوا ہے اور شیئر کی مالیت میں 400 ارب روپے کی کمی آ گئی ہے. صرف آج کے دن انڈیکس 550 پوائنٹ کے قریب گرا اور اس کے ساتھ ہی 3600-500 کی سطح پر آ گیا جو کہ سن 2016 میں ہوا تھا. صرف آج کے دن سرمایہ کاروں کے 100 ارب روپے ڈوب گئے ہیں. رواں مالی سال اب تک سٹاک مارکیٹ کے 5000 سے زائد پوائنٹس گوا بیٹھی ہے. یعنی کہ جناب عمران خان کی موجودہ حکومت کے دوران یہ ایک تباہ کن صورتحال رہی ہے پاکستان سٹاک ایکسچینج کے انڈیکس کی. جولائی 2018 سے اب تک انڈیکس 41,910 سے گرتا ہوا 36,589 پوائنٹس پر آ گیا ہے. اور اس کے ساتھ ہی عالمی ادارے پاکستان کی معیشت کے حوالے سے بہت ہی تاریک تصویر پیش کر رہے ہیں اور یہ معتبر ترین عالمی ادارے ہیں اور اس کا اثرات پاکستان کی مارکیٹس پہ بھی ہو رہا ہے. مثال کے طور پہ IMF نے کل کہا کہ پاکستان کے مزید خراب معاشی حالات ہوں گے, بے روزگاری میں اضافے کا امکان ہے. IMF کے ورلڈ اکنامک آؤٹ لک کے مطابق پاکستان میں اس سال ترقی کی شرح
صرف 2.9% رہے گی اور آئندہ سال 2.8% رہنے کی توقع ہے، جبکہ مہنگائی کی شرح 7.6% رہے گی، اور یقیناً اس کا مطلب یہ ہے کہ ملازمتیں کم ہوں گی، سرمایہ کاری ہوگی نہیں، اور پھر ظاہر ہے کہ پاکستان میں ایک ماحول ہوگا جو کہ ڈپریشن کا، معاشی ڈپریشن کا ماحول ہوگا۔ اس سے پہلے پرسوں ورلڈ بینک نے خطرے کی گھنٹی بجائی تھی۔ اس سال اس نے کہا تھا کہ اس سال پاکستان کی ترقی کی شرح صرف 3.4% رہے گی اور اس کے اگلے سال مزید کم ہو کے 2.7% رہ جائے گی۔ گویا کہ IMF اور ورلڈ بینک اس بات پہ اصرار کر رہے ہیں کہ آئندہ 2 سال پاکستان کی معیشت کے لیے تاریک سال ہوں گے۔ ورلڈ بینک کی رپورٹ سے 2 روز قبل ایشیائی ترقیاتی بینک ADB نے پاکستان کی معاشی ترقی کی شرح خطے میں سب سے کم رہنے کی پیشن گوئی کی تھی۔ ایشین ڈیولپمنٹ بینک کا کہنا تھا کہ 2019 میں ترقی کی شرح 3.9% رہے گی، جبکہ 2020 میں مزید کم ہو کے 3.6% رہ جائے گی۔ گویا کہ یک زبان ہو کے ایشین ڈیولپمنٹ بینک، ورلڈ بینک اور IMF نے پاکستان کی معیشت کے آئندہ 2 سالوں کے حوالے سے بڑی تاریک تصویر کشی کی ہے۔ اس سے پہلے عالمی ریٹنگ ایجنسی فچ نے پاکستان کی کریڈٹ ریٹنگ 20 سے کم کر کے B- کر دی تھی، جبکہ بین الاقوامی ادارہ موڈیز بھی پاکستان کی معیشت کی ریٹنگ کو مستحکم سے منفی کر چکا ہے۔ یہ پوری صورتحال اس وقت سامنے آ رہی تھی اور اس پہ جلتی پہ تیل کا کام کیا تھا جب وزیر خزانہ اسد عمر نے پاکستان کی معاشی بدحالی کا برملا ذکر کیا تھا اور صاف اعتراف کیا تھا سوشل میڈیا جرنلسٹ کے ساتھ ایک گفتگو میں، اور انہوں نے پیشن گوئی کی تھی اگر IMF میں پاکستان نہیں جاتا، اس کو پروگرام نہیں ملتا تو پاکستان ڈیفالٹ کر سکتا ہے، گویا پاکستان قرضوں کی ادائیگی نہیں کرے گا، دیوالیہ ہو جائے گا، پاکستان میں ڈالر کی مقابلے میں روپے کی قدر ڈھیر ہو جائے گی، سرمایہ کاری ختم ہو جائے گی، اور یہ بیان جو تھا یہ تباہ کن ثابت ہوا اسد عمر کا۔ IMF کا پروگرام جو ہے وہ کیا ہوتا ہے کہ جاتے کب ہے IMF کے پاس؟ جب آپ ایکسٹریم ڈسٹریس میں ہو، اکانومی بیلنس آف پیمنٹ کرائسس ہو، جب آپ جاتے ہیں۔ تو جیسے میں نے کہا کہ آپ معیشت کو سلو ڈاؤن بھی کرنے کی کوشش کرتے ہیں، بے روزگاری کے اوپر پریشر اور جو ہے افراط زر کے اوپر پریشر، کیونکہ ہم خسارے ختم کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ ایک بات یہ بھی ہو سکتی ہے نا کہ نہ کریں، اب یہ بھی نہ کریں۔ جتنا غریب کے اوپر بوجھ اس سیناریو میں پڑے گا، وہ کیوں پڑے گا؟ جس وقت آپ کے ڈیفالٹ ہوں گے، آپ کا روپیہ جائے گا آسمان سے باہر، آپ کی جو انویسٹمنٹ ہے وہ کریش کرے گی۔ تو سب سے زیادہ تو مشکل غریب کے لیے وہ ہے، اس لیے یہ کیا جاتا ہے کہ اسٹیبلائزیشن پروگرام کے اندر جایا جاتا ہے۔ پاکستان میں اس وقت جو معاشی ڈپریشن ہے، جو کاروبار میں شدید مندی ہے، جو لوگ اپنے سرمایوں کو روک کے بیٹھ گئے ہیں، جو خوف کی فضا ہے کاروباری حلقوں میں، اس کی ایک اور بڑی وجہ یہ ہے کہ پاکستان کے بڑے یعنی کہ ٹاپ کے جو چوٹی کے بزنس گروپ ہیں وہ مختلف حوالوں سے پاکستان کے قومی اداروں کی گرفت میں نظر آتے ہیں، یا یہ ادارے ان کا پیچھا کرتے نظر آتے ہیں، جس میں سر فہرست نیب ہے، اور یہ یقیناً ایک بہت ہی تشویش کا ماحول ہے جس میں پاکستان کے ٹاپ بزنس گروپ، وہ لوگ جو پاکستان کے کاروبار کی ریڑھ کی ہڈی سمجھے جاتے ہیں، وہ اس وقت نیب کی پیشیاں بھگت رہے ہیں۔ مثال کے طور پہ پاکستان کے سب سے بڑے بزنس گروپ اور سب سے مؤثر بزنس گروپ نشاد گروپ کے حوالے سے نیب میں تحقیقات ہو رہی ہے، اور اس کے چیئرمین میاں محمد منشا کو نیب نے طلب کیا ہے 1 سے زیادہ بار، اور وہ کئی گھنٹوں نیب کے سوالوں کے جواب دے چکے ہیں۔ ان سے نیب پوچھ گچھ کر رہی ہے۔ لندن میں ایک ہوٹل جو انہوں نے خریدا تھا، اس ہوٹل کی خریداری کے حوالے سے ہم ان ایلیگیشنز کے، ان الزامات کی جڑ میں نہیں جاتے، مگر ہم صرف آپ کو بتا رہے ہیں کہ اس وقت پاکستان کے جو ٹاپ کاروباری حلقے ہیں، جو کاروبار کی جو ریڑھ کی ہڈی ہیں، وہ اس وقت خوف کی فضا میں ہے، خوف و ہراس کی فضا میں ہے۔ جس طرح سے نشاد گروپ کے میاں محمد منشا کے حوالے سے یہ معاملات سامنے ہیں، اسی طرح سے پاکستان کا بالکل نشاد گروپ کا ہم پلہ گروپ ہے، لکی گروپ بہترین گروپ ہے پاکستان کا بزنس گروپ۔ نشاد گروپ کی طرح یہ ٹیکسٹائل میں، بینکس، ٹیکسٹائل کے علاوہ سیمنٹ میں، کیمیکلز میں اور موٹرس آٹوموبیل میں نشاد اور لکی گروپ میں بالکل ساتھ چلتے ہیں۔ اس کے چیئرمین محمد علی ٹبا پر حالیہ دنوں میں نیب نے ایک ریفرنس فائل کر دیا، اور الزام یہ تھا کہ وہ PIA کے جب بورڈ آف ڈائریکٹرز میں شامل تھے، اس وقت PIA میں کسی مینیجنگ ڈائریکٹر کی تعیناتی ہوئی، اس پر اس پورے بورڈ کے خلاف نیب نے ریفرنس فائل کر دیا، اور پاکستان کے لکی گروپ کے چیئرمین محمد علی ٹبا اب اس کی زد میں آ گئے ہیں، اور یقیناً یہ پاکستان کے دوسرا بڑا بزنس گروپ ہے جس کی کہ اس وقت یہ کیفیت ہے کہ اس کے بھی چیئرمین جو ہیں وہ نیب کی پیشیاں بھگت رہے ہیں۔ اسی طرح سے پاکستان کا تیسرا بڑا گروپ اس کو ہم کہہ سکتے ہیں وہ اینگرو گروپ ہے، اور اس کے چیئرمین حسین داؤد اور اس کے دوسرے ایگزیکٹو پہ الزام ہے کہ انہوں نے جو LNG ٹرمینل لگایا ہے، اس میں بقول نیب کے اس میں کوئی بدعنوانی ہوئی ہے۔ یہ انکوائری پہلے بند ہو گئی تھی، اس حکومت میں آنے کے بعد دوبارہ شروع ہو گئی ہے۔ اس طرح سے وہ گروپ جو کہ پاکستان میں پہلا جس نے
LNG टर्मिनल लगाया और पाकिस्तान में कोल थर के हवाले से उसका बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है। हुसैन दाऊद फैमिली एक बहुत ही मायनाज फैमिली है, उस पर भी नैब के साए मंडला रहे हैं। हम नहीं कहते कि चार्जेस सही हैं, गलत है, लेकिन ये तीसरा बड़ा ग्रुप पाकिस्तान का, ये भी नैब भुगत रहा है। इसी तरह से आरिफ हबीब ग्रुप है जो कि सीमेंट में, फर्टिलाइजर में, स्टॉक एक्सचेंज के हवाले से एक बहुत ही मोतबर ग्रुप समझा जाता है। आरिफ हबीब साहब बहुत ही पाकिस्तान के मुअज़्ज़ज़ बिजनेसमैन हैं। उन पर 18 साल पुराना पीको का कोई मामला है जिसकी प्राइवेटाइजेशन हुई थी, वो भी इंक्वायरी बंद हो गई थी, वो दोबारा नैब में शुरू हो गई है और आरिफ हबीब साहब भी अब नैब की पेशियां भुगत रहे हैं। ये पाकिस्तान का एक और मुअज़्ज़ज़ ग्रुप है। इसी तरह से आपके इल्म होगा जेएस ग्रुप जो कि बैंक चलाता है, जो कई कलीदी सरमायाकारी है, स्टॉक मार्केट में है। उनके चीफ एग्जीक्यूटिव अली जहांगीर सिद्दीकी पर मुख्तलिफ हवालों से नैब की इंक्वायरी चल रही है, वो भी नैब की पेशियां भुगता रहे हैं। इसी तरह से बहरिया टाउन का जो कि पाकिस्तान में इस्लामाबाद में, लाहौर में एक बहुत ही शानदार हाउसिंग बना चुका है, कराची में एक नया शहर जन्म दे रहा है, उसके खिलाफ मामला सामने आए और फिर उसके बाद सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में बहरिया टाउन ने कहा कि वो 468 अरब रुपए आइंदा 7 सालों में वो जमा कराएगा, विफाक के खजाने में जमा कराएगा। लेकिन ये वादे के फ़ौरन बाद ही उनके खिलाफ, उनकी फैमिली के खिलाफ नैब रेफरेंस बन गया है, जिससे ये पूरा मामला जो है वो शदीद दबाव में आ गया है कि अगर मलिक रियाज साहब और उनकी फैमिली के खिलाफ कोई रेफरेंस बन गया है तो वो बहरिया टाउन में काम कैसे करेंगे। ये भी एक नया मामला सामने आ चुका है। इसी तरह से AKD ग्रुप के चेयरमैन जनाब अकील करीम डेडी जो कि वैसे भी एक बड़ी हरदिल अजीज़ बिजनेस शख्सियत है, बिजनेस में और फाइनेंस में और इसके अलावा स्टॉक मार्केट में उनका बड़ा ज़बरदस्त रोल है, उनके खिलाफ भी एक ओगरा का रेफरेंस है और दूसरे इल्ज़ामात लगे हुए हैं। ये पूरी कैफियत है पाकिस्तान की। जो बिजनेस कम्युनिटी है उसमें खौफ है, जिसकी सूरत हाल में आप आजकल मार्केट की सूरत हाल देख रहे हैं। और दिलचस्प बात यह है कि अगर नैब की सूरत हाल नहीं है इल्ज़ामात के बावजूद, तो वो वज़ीर आज़म के मुशीर कॉमर्स जनाब रज़ाक दाऊद हैं, जिन पर इल्ज़ामात लगे हैं कि उनकी कंपनी डैस्कॉन को मोमेंट डैम बनाने के लिए 300 अरब रुपए का खिलाफ ज़ाब्ता ठेका दिया गया है। कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट है, लेकिन अच्छी बात यह है कि नैब ने उनके खिलाफ किसी इंक्वायरी का आगाज़ नहीं किया है। मगर ये खौफ की फ़ज़ा है जिसमें पाकिस्तान की मार्केट जो है वो इस वक्त शदीद डिप्रेशन का शिकार है। आलमी इदारे कह रहे हैं कि पाकिस्तान की मईशत की तरक्की इंतहाई कम सतह पर रहेगी और पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज का इंडेक्स क्रैश कर चुका है। इस पूरी सूरत हाल में बात करते हैं। पाकिस्तान के दो इंतहाई मुअज़्ज़ज़ इकोनॉमिस्ट हमारे साथ मौजूद हैं, ख़जाने को, बिजनेस को बहुत ज़बरदस्त तरीके से समझते हैं। हमारे साथ डॉक्टर सलमान शाह हैं, साबिक़ वज़ीर ख़जाना रह चुके हैं, और हमारे साथ डॉक्टर नदीमुल हक़ है, डेप्यूटी चेयरमैन रह चुके हैं प्लानिंग कमीशन के पाकिस्तान में, वर्ल्ड बैंक में भी खिदमत सर अंजाम दे चुके हैं। आप हज़रात का बहुत बहुत शुक्रिया। डॉक्टर सलमान शाह साहब, पहले आप ये बता दीजिएगा कि इस वक्त जो है पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज का इंडेक्स सन 2016 की सतह पर आ गया है। तमाम सूरत हाल बड़ी डिप्रेसिंग नज़र आती है और फिर उसमें यह कि जो बिज़नेस कम्युनिटी है वो पूरी एक हाउंडेड फील कर रही है। क्या आपका मशवरा होगा गवर्नमेंट को इस पूरी सूरत हाल में? आपको क्या लग रहा है कि हम किधर हेड कर रहे हैं? क्योंकि IMF, वर्ल्ड बैंक, ADB सब कह रहे हैं कि आपकी 2% से 2.5% से ज़्यादा कोई ग्रोथ भी नहीं हो सकती। बहुत ही इम्पोर्टेंट इशू पे बात कर रहे हैं। फ्रैंकली जब ये इलेक्शन हुआ था और PTI की गवर्नमेंट आई थी तो मेरे ख़्याल में मैंने अपने दोस्तों से बात की कि अब ये इंडेक्स जो है ये 70,000 तक को टच करेगा, क्योंकि बहुत से इश्यूज़ इलेक्शन में रिज़ॉल्व हो गए हैं, जिसमें सिविल मिलिट्री रिलेशनशिप जो है वो एक पेज पे होना बहुत ज़रूरी है। दूसरा PTI का एक रिफ़ॉर्म का एजेंडा था कि हम रिफ़ॉर्म करेंगे, ट्रांसपेरेंसी लाएंगे, महकमों को ठीक करेंगे, सिविल सर्विस को ठीक करेंगे, और जितनी भी रिफ़ॉर्म्स, डिलेड रिफ़ॉर्म्स थी, वो एजेंडा हम करेंगे। सो आई वाज थिंकिंग कि ये अब बड़ी तेज़ी से पाकिस्तान जो है अपने कदमों पे खड़ा होगा और तेज़ी से ग्रोथ भी आएगी। और सबसे पहले एक बात इमरान खान साहब ने ये भी कही कि वेल्थ एंड प्रॉस्पेरिटी जो है वो बड़ी इम्पॉर्टेंट है, और वेल्थ क्रिएशन पाकिस्तान के लिए बड़ी इम्पॉर्टेंट चीज़ है। लेकिन उसके बाद जो हम देख रहे हैं कि जिस तरह आपने कहा कि नैब और ये दूसरे इदारे जो हैं इन्होंने बिज़नेस कम्युनिटी को हदफ बना लिया है, जो कि बहुत ही ख़तरनाक चीज़ है। मैं ये समझता हूँ कि ये बहुत ज़रूरी था कि हमारी पॉलिटिकल लीडरशिप जो पास्ट में जिन्होंने हुकूमत की है उसकी डेफिनेटली अकाउंटेबिलिटी होनी चाहिए थी, और हमें जिस लैज पे छोड़ के गए हैं, जिस किस्म के बैलेंस ऑफ पेमेंट क्राइसिस था, जिस किस्म का फाइनेंसिंग गैप छोड़ा गया था, जिस किस्म की पॉलिसीज़ अख्तियार की गई थी, उसमें अगर कोई क्रिमिनलिटी थी तो उसको ज़रूर करना चाहिए था और उसके ऊपर कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं होना चाहिए था।
لیکن اگر آپ نے اس کے ساتھ ساتھ پوری بزنس کمیونٹی کو لپیٹ دینا ہے اور ہر چھوٹے بڑے کو آپ نے اس میں شامل کر دینا ہے تو نیچرلی یہ پہیا تو اکانومی کا رک جائے گا. ندیم الحق صاحب تھوڑا سا میں ذرا سا ندیم الحق صاحب سے پوچھنا چاہوں گا کہ تھوڑا سا ایکسپلین کیجئے, جب IMF ورلڈ بینک, میں ایک بات ذرا کر دوں کامران صاحب. جی فرمائیے. اور وہ یہ ہے کہ جب پریزیڈنٹ مشرف آئے تھے 99 میں تو وہ اس وقت بھی یہی ماحول تھا, کیونکہ ایک انوائرمنٹ تھی کہ یہ بزنس کمیونٹی جو ہے یہ بہت بڑے ڈیفالٹرز ہیں بینکوں کے, انہوں نے بہت بڑے قرضے دینے ہیں اور ان کو اگر پکڑ کے ڈنڈے مارے جائیں گے تو اکانومی چل پڑے گی. اور اس وقت کے سینٹرل بینک اسٹیٹ بینک نے یہ دعوے کیے تھے اور اس میں آپ کو یاد ہوگا کہ بہت سے انڈسٹریلسٹ اور پھر ان کو ریورس کرنا پڑا تھا, اور پھر یہ بالکل جنرل مشرف کے بعد پھر ساری چیزیں ریورس ہوئی تھی. اور پھر ظاہر ہے پھر ہم نے دیکھا تھا کہ ہم اس کے بعد ایٹ ون پوائنٹ ہم 8% GDP گروتھ تک بھی ہم پہنچ گئے تھے. یہ بالکل یہ ساری چیزیں ہیں. ندیم الحق صاحب یہ فرما دیجیے گا کہ اب اگر IMF ورلڈ بینک ADB ہمیں یہ کہتا ہے کہ ہم اب 2% 2.5% سے زیادہ ہماری گروتھ نہیں ہوگی, یہ تو ہمارے حالیہ سالوں کی کم ترین سطح ہے. یہ تو بہت ہی گلومی پکچر ہے اور یک زبان ہو کے یہ سب یہ بات کر رہے ہیں. بنیادی وجہ جب یہ لوگ یہ بات کر رہے ہیں تو اس کی وجہ کیا ہے اور کتنی معتبر ہے یہ بات؟ کامران صاحب یہ آپ نے بات بالکل صحیح کہی کہ 2-3% گروتھ, جبکہ ہماری پاپولیشن گروتھ ریٹ 2.5% کے قریب ہے, تو بہت ہی لو گروتھ ریٹ ہے. اس کی وجہ سے یوتھ انمپلائمنٹ اور بڑھے گی, تو یہ تو نہیں ہونا چاہیے. ہم نے پلاننگ کمیشن میں حساب لگایا تھا کہ 7-8% سے کم اگر گروتھ ہوتی ہے تو ہمیں بالکل چوکنا ہو جانا چاہیے, اور 7-8% سے گروتھ کم جو گروتھ ہے اس کا فائدہ ہی کوئی نہیں ہے. تو یہ تو ایک بات ہے. پر ایک سلمان شاہ صاحب نے بالکل ٹھیک کہا کہ یہ ایکسپیریمنٹ ہم نے 99 میں کر چکے ہیں, شوکت عزیز صاحب کر چکے تھے, پھر انہوں نے ریورس کیا, گیئر لگایا. ہم ہر چیز دوبارہ کرتے ہیں. پر آپ نے جو بات کی ہے, آپ نے بڑے بڑے ہاؤسز کی بات کی, منشا کی, اپنا عارف حبیب کی, ٹباز کی وغیرہ, وہ تو بڑے گھر ہیں. دیکھیں اس ملک میں 22 فیملیز ابھی تک نہیں گئیں, ابھی تک بڑے گھر 17 گھر ہیں جو سٹاک مارکیٹ کو اون کرتے ہیں. تو آپ نے بڑی بات کی. پر جو پرابلم ہے وہ چھوٹی جگہ پہ ہے. پرابلم یہ ہے کامران صاحب, اس وقت میں شاپنگ مال جاتا ہوں, پینوراما سینٹر بند پڑا ہے, باقی شاپنگ جہاں بھی جائیں وہ بند پڑے ہیں. حفیظ سینٹر کہہ رہا ہے ہمارے پاس بزنس کوئی نہیں ہے, سب دکاندار رو رہے ہیں. ایک اور چیز, زمین کا کاروبار ختم ہو چکا ہے بالکل. وہ کس وجہ سے کہ حکومت نے زمین, اس حکومت نے نہیں پچھلی حکومت نے, انہوں نے انہیرٹ کیا ہے, پر یہ اس کو لے کے بیٹھ گئے بے وقوفوں کی طرح. یہ جو نان فائلر والا چکر چلایا ہوا ہے, جو ٹیکس پہ ہمیں ڈراوا دیا جا رہا ہے. اور کامران صاحب ایک اور بات میں کہہ دوں, اس میں آپ لوگوں کا قصور بھی ہے. یہ ملک واحد ملک ہے جہاں کا میڈیا اور حکومت ایک ہی پیج پہ ہے, ہم سب کو چور کہتی ہے. کامران صاحب میں تو کسی چور کو نہیں جانتا, ہم مانتا ہوں کچھ نہ کچھ چور ہوں گے, وہ تو امریکہ میں بھی ہیں, برطانیہ میں بھی ہیں. پر سر میں تو یہ نہیں کہہ رہا, میں تو اسی لیے اس کو ہائی لائٹ کر رہا ہوں کہ فار گاڈ سیک, سر یہ میڈیا سارا کہتا ہے, آپ کی بات نہیں کر رہا ہوں, سارا میڈیا کہتا ہے. جی مگر ہم تو یہ کچھ اور ہی بات کر رہے ہیں کہ یہ کس طرح سے یہ ملک آگے چلے گا. سلمان شاہ صاحب, ایک جانب آپ کی سپریم کورٹ کہتی ہے کہ آپ 468 ارب روپے جمع کرائیں, وہ منظور کہتا ہے, وہ کہتا ہے جی ہم 7 سال میں جمع کرائیں گے. 4 دن بعد نیب کا ریفرنس ہو جاتا ہے. منشا صاحب جو ہے وہ 2.5 گھنٹے نیب میں بیٹھے رہتے ہیں. عارف حبیب صاحب کا 17 سال پرانا کیس ہے, وہ بند ہو چکا تھا, وہ دوبارہ شروع ہو جاتا ہے. لکی گروپ کے محمد علی ٹبا, یہ کتنے زبردست یہ لوگ بزنس مین ہیں, ان کو منتیں کر کے آپ نے PI کے بورڈ پہ رکھا, پھر آپ نے کہا کہ تم نے فلاں MD لگایا, ان کے خلاف ریفرنس فائل کر دیتے ہیں, روزانہ ان کی طلبی کی جا رہی ہے. یہ کیسے ملک چلے گا سلمان جی؟ دیکھیں بات یہ ہے کہ یہ ساری بات ویژن کی ہوتی ہے کہ آپ نے کس چیز کی طرف جانا ہے. اب عمران خان صاحب جب کہتے ہیں ویلتھ کریشن جو ہے یہ ہمارا سب سے امپورٹنٹ فوکس ہے, تو اگر وہ فوکس ہے تو اس کے مطابق آپ کی پالیسیز بھی ہونی چاہیے نا, آپ کا اس کے مطابق رولز آف دا گیم بھی اس کے مطابق ہونا چاہیے نا. اگر آپ یہ دیکھیں کہ 2007 میں انویسٹمنٹ کی جو ریشیو تھی GDP کے مقابلے میں وہ 24% تھی, وہ آج تک وہ 14% سے پچھلے 10 سال میں 14% سے اوپر نہیں گئی. اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کے ملک کے جو قانون ہیں, آپ کے ملک کے جو ریگولیشنز ہیں, جس طریقے سے آپ ڈیفرنٹ ادارے ڈیل کرتے ہیں انویسٹمنٹ کے ساتھ, وہ غلط کام کر رہے ہیں. ہماری اس وقت پوزیشن جو ہے دنیا میں انویسٹمنٹ کے پوائنٹ آف ویو سے اور کمپیٹیٹیونیس اور پروڈکٹیوٹی کے پوائنٹ آف ویو سے ہم 140-135 نمبر پہ گھومتے ہیں,
ویئر ایز موڈی جیسا انسان اس نے اتنی ریفارمز کی ہیں کہ انڈیا کا نمبر اب 40 پہ آ گیا، اور چین جو ہے وہ بھی خاصا آگے اپنی ریفارمز میں چلا گیا، اور مارکیٹ اکانومی کو وہ سمجھتے ہیں۔ ہمارے ملک میں مارکیٹ اکانومی کو کوئی سمجھتا نہیں ہے، مارکیٹ کو کسی یہ ہے ضرور فلسفیکل بات ہے۔ اور ذرا صاحب دیکھیں اس وقت کریں کیا؟ ندیم الحق صاحب یہ بتائیے گا کہ کوئکلی کیا کرے گورنمنٹ کو؟ عمران خان کو آبویسلی ریٹریو کرنا ہے، وہ تو نہیں چاہیں گے کہ ان کے اگلے 4 سال میں 2-2.5% کی گروتھ رہے اور پھر اس کے بعد ان کا نام کوئی تاریخ میں پوچھنے والا نہ ہو۔ کوئکلی کیا کیا کریں اس وقت جو ڈوبل ہے؟ 2 چیزیں کامران خان صاحب، 2 چیزیں میں سجیسٹ کرتا ہوں۔ ایک تو خدارہ ٹرانزیکشنز ہونے دیں، کاروبار ہونے دیں، ٹیکس کا نظام علیحدہ کریں، کاروبار کا نظام علیحدہ کریں۔ آپ کی انفارمل اکانومی آپ کو چلاتی ہے، اس کو مار دیں گے تو ملک مر جائے گا۔ انفارمل اکانومی کو مت ماریں، چلنے دیں، آہستہ آہستہ خود ہی فارمل ہو جائے گی، پہلے اس کو بڑھنے دیں، اس کو چلنے دیں۔ یہ ٹیکس کا نظام جو مار دھاڑ کر رہے ہیں ٹیکس کٹھی کرنے کے لیے، بے وقوف والی بات ہے۔ اس میں ورلڈ بینک کا بھی قصور ہے، وہ ہمیں یہ ایڈوائز کرتے ہیں۔ نمبر 2، جو عمران خان صاحب نے کہا ہے، پرائم منسٹر نے کہا ہے کہ ہائی رائز ڈیولپمنٹ پہ جائیں، بڑی اچھی بات کی ہے۔ اب اس کو خدارہ عملی جامہ پہنا دیں۔ اس ملک میں ٹاور کرین نظر آنے چاہیے۔ کامران خان صاحب آپ غور کریں، میں نے 70 سال کی زندگی میں ٹاور کرین اس ملک میں نہیں دیکھا۔ معاف کیجئے گا ندیم الحق صاحب، آپ کے علم میں ہے نا کہ پاکستان کا جو بزنس نرو ہے، نرو سینٹر ہے، جو بزنس کیپٹل ہے کراچی، 3 سال سے یہاں بلڈنگ بنانے کی اجازت نہیں ہے۔ 3 years in a row ایک بلڈنگ نہیں بن سکتی ہے۔ وہ گاڈ سے کون سی ترقی؟ بالکل صحیح، بالکل آپ نے صحیح کہا، کنسٹرکشن کے بغیر ترقی نہیں ہوتی۔ آج بھی امریکہ میں لیڈنگ انڈیکیٹر جو ہے کنسٹرکشن ہے، آج بھی سٹاک مارکیٹ کنسٹرکشن کو دیکھ کے چلتی ہے۔ ہم نے کنسٹرکشن کی انڈسٹری کو بالکل مارا ہوا ہے۔ کراچی میں تو پھر بھی ہو جاتی ہے کامران صاحب، آپ نارتھ آئیں، لاہور میں تو آج تک کوئی بڑی بلڈنگ نہیں بنی، سب سے اونچی بلڈنگ وابڈا ہاؤس ہے ابھی تک۔ حیرانگی کی بات ہے کہ اتنا بڑا ملک ہے، اتنا بڑا شہر ہے لاہور، اس میں 5 سٹار ہوٹل کوئی نہیں ہے۔ تو ہم کنسٹرکشن کو ہونے نہیں دیتے، ہم کاروبار ہونے نہیں دیتے۔ حفیظ سینٹر مرا پڑا ہے، کاروبار کے خلاف ہے پوری حکومت، تو کاروبار کے بغیر کاروبار نہیں ہونا چاہیے۔ سلمان شاہ صاحب کوئکلی آپ بھی 2 مشورے دے دینا عمران خان کو، بہت ہی ویسے تو آپ شاید انفارملی کرتے ہیں لیکن اس فورم پہ کہیں نا کہ کوئکلی کیا کرے، اس کو کیسے ریٹریو کریں؟ جی دیکھیں، ایک بات تو بڑی کلیئر ہے کہ اس وقت جو ہے ہمارا فوکس انویسٹمنٹ اور جابس پہ ہونا چاہیے، اور جو پالیسیز ان چیزوں کو ٹرانزیکشن جیسے ندیم نے کہا ان کو تیز کریں گے تو اتنے زیادہ جابس بھی بنیں گے، اتنی زیادہ پراسپیرٹی بھی آئے گی۔ آئی تھنک جہاں تک اکاؤنٹیبلٹی کا تعلق ہے، اس کا پولیٹیشنز کی اکاؤنٹیبلٹی اور بزنس کمیونٹی کی اکاؤنٹیبلٹی کو آپ کو سیپریٹ کرنا پڑے گا۔ آپ اکاؤنٹیبلٹی ہمارے لیڈرشپ پاس نے جو بھی حرکتیں کی ہیں اس کی ضرور کریں اور اس کے اوپر پوری طرح کریں، بلکہ اس کو ایسی جگہ پہ لے کے جائیں جہاں پہ ایکچولی کچھ چیز پروف بھی ہو اور اس کے عوض سزائیں بھی ہوں۔ لیکن بزنس کمیونٹی کو جو ایک بہت مشکل انوائرمنٹ میں آپریٹ کر رہی ہے، جس میں آپ نے ہر قسم کا غلط قانون بنایا ہوا ہے، ہر موڑ پہ وہ قانون کی خلاف ورزی بھی ضرور ہوتی ہوگی، تو اس کو ڈی ریگولیٹ کریں، قانون کو چینج کریں اور اپنی بزنس کو کام کرنے کی مہلت دیں، اور وہ انوائرمنٹ آپ بہتر کریں، اور وہ بڑی جلدی ہو سکتی ہے۔ بہت بہت شکریہ جناب سلمان شاہ، جناب ندیم الحق ہمارے ساتھ موجود تھے۔ کمرشل بریک، اس کے بعد ذکر کریں گے احتساب جہاں پر ہونا چاہیے۔ نیب بھرپور کام کر رہی ہے اور وہ ہے پاکستان کی ٹاپ پولیٹیکل لیڈرشپ۔ اس سلسلے میں نیب تو اپنا کام یقیناً کر رہی ہے منی لانڈرنگ کے حوالے سے، شہباز شریف خاندان، زرداری خاندان، لیکن وہ اب پہنچتے ہیں عدالتوں میں، جہاں سے پاکستان پیپلز پارٹی کی لیڈرشپ اسلام آباد ہائی کورٹ پہنچتی ہے اور ضمانتیں حاصل کرتی ہے، اور شہباز شریف خاندان لاہور ہائی کورٹ میں جاتا ہے اور وہاں سے ضمانتیں حاصل کرتی ہے۔ نیب ان دونوں معاملوں میں ہانپتی نظر آ رہی ہے۔ اس کی بات کرتے ہیں چھوٹے سے وقفے کے بعد۔ ایک بار پھر پاکستان کی تاریخ کا ایک بہت اہم موڑ ہے۔ پاکستان میں اپوزیشن کی دونوں بڑی جماعتیں، پاکستان کی 2 بڑی سیاسی جماعتیں یعنی پاکستان مسلم لیگ نون اور پاکستان پیپلز پارٹی کی اعلیٰ قیادت اس وقت کرپشن کیسز کے حصار میں ہے۔ دلچسپ بات یہ ہے کہ دونوں سیاسی جماعتوں پر دوسرے الزامات کے علاوہ منی لانڈرنگ کے سنگین اور ایک جیسے الزامات ہیں، جو ایک نیا عمل ہے جو کہ اس وقت دیکھنے میں آیا ہے۔ دونوں جماعتوں کے قائدین پر الزام ہے کہ وہ باقاعدہ منی لانڈرنگ کے مرتکب ہوئے ہیں۔
نیب کرپشن کے ایک کے بعد ایک کیس کھول رہا ہے پی ایم ایل این اور پاکستان پیپلز پارٹی کی لیڈرشپ کے خلاف. تحقیقات کے لیے ان کی اس لیڈرشپ کو طلب کیا جاتا ہے. گرفتاریوں کے وارنٹ نکل رہے ہیں. لیکن دلچسپ بات یہ ہے کہ شہباز شریف، حمزہ شہباز شریف، آصف علی زرداری اور فریال تالپور کی نیب کے ساتھ آنکھ مچولی کا سلسلہ بھرپور انداز میں جاری ہے. اور اس حوالے سے دونوں بڑی سیاسی جماعتوں کی قائدین کی جو منزل ہے جہاں پر وہ اس پورے عمل کے حوالے سے ڈھونڈتے ہیں یا ریلیف مانگتے ہیں، وہ پاکستان کی عدالتیں ہیں. شہباز شریف اور حمزہ شہباز کو لاہور ہائی کورٹ سے قانونی نکات کی بنیاد پر مایوسی کا سامنا نہیں ہو رہا ہے، جہاں پر وہ مسلسل دستک دیتے ہیں اور اب تک انہیں کثیر معاملات پہ بڑی زبردست ریلیف ملی ہے. لاہور ہائی کورٹ کے مختلف معاملات میں حمزہ شہباز کو، شہباز شریف کو اور شہباز شریف خاندان کو اس حوالے سے دیکھا جائے تو کافی ریلیف ملی ہے لاہور ہائی کورٹ سے. جبکہ جناب آصف علی زرداری، فریال تالپور صاحبہ اور پاکستان پیپلز پارٹی سندھ کے دوسرے رہنما جن میں سید قائم علی شاہ وغیرہ شامل ہیں، وہ ضمانت کی میعاد مکمل ہونے سے ایک دن پہلے اسلام آباد ہائی کورٹ پہنچتے ہیں. امید ہوتی ہے ان کی اور کہ ان کو اس حوالے سے ریلیف ملے گا اور اس حوالے سے وہ خالی ہاتھ نہیں لوٹتے. اور اسلام آباد ہائی کورٹ میں ضمانت قبل از گرفتاری کی بدولت اور لاہور ہائی کورٹ میں ضمانت قبل از گرفتاری کی بدولت مسلم لیگ نون اور پیپلز پارٹی کی لیڈرشپ اس وقت اس کی ایک آنکھ مچولی کی کیفیت ہے نیب کے ساتھ جو کہ مسلسل جاری ہے. آج ہی جناب آصف علی زرداری اور فریال تالپور نے اسلام آباد ہائی کورٹ اور حمزہ شہباز نے لاہور ہائی کورٹ سے ایک اور کیس میں عبوری ضمانت لی. یہ بہت ہی ایک دلچسپ سلسلہ ہے جو مسلسل جاری ہے. نیب کن کن مواقع پر منہ دیکھتا رہ گیا بلکہ ہانپ گیا اور سیاسی رہنماؤں نے عدالتوں سے خاص طور پہ لاہور ہائی کورٹ اور اسلام آباد ہائی کورٹ سے ریلیف حاصل کیا. اس سلسلے میں ہم نے ایک تفصیلی رپورٹ مرتب کی ہے جو آپ کی خدمت میں پیش کرتے ہیں. نیب مقدمات اعلیٰ عدلیہ میں قانونی کسوٹی پر پرکھے جا رہے ہیں. آج لاہور ہائی کورٹ نے حمزہ شہباز کی رمضان شوگر ملز اور صاف پانی اسکینڈل میں 17 اپریل تک عبوری ضمانت منظور کر لی. حمزہ شہباز نے درخواست میں موقف اختیار کیا تھا کہ انہیں خدشہ ہے کہ نیب کسی اور انکوائری میں بلا کر رمضان شوگر اور صاف پانی اسکینڈل میں گرفتار کر سکتا ہے. آج جس وقت حمزہ شہباز کو لاہور ہائی کورٹ سے ضمانت مل رہی تھی، عین اسی وقت زرداری صاحب اسلام آباد ہائی کورٹ کی راہداری سے گزر رہے تھے، جہاں آج جعلی بینک اکاؤنٹس کیس میں آصف علی زرداری اور فریال تالپور کی عبوری ضمانت میں 29 اپریل تک توسیع ہوئی. اہم بات یہ ہے کہ آصف علی زرداری اور فریال تالپور پچھلے سال 31 اگست یعنی 7.5 مہینوں سے گرفتاری سے بچنے کے لیے عبوری ضمانت پر ہیں. اسلام آباد ہائی کورٹ سے ملنے والی 10 روزہ پچھلی ضمانت آج رات ختم ہونے والی تھی، مگر اب نیب ان کو مزید 29 اپریل تک نہیں چھو سکے گا. اس کے علاوہ کل ہی سابق وزیر اعلیٰ سندھ قائم علی شاہ نے عبوری ضمانت مکمل ہونے پر اسلام آباد ہائی کورٹ سے تیسری بار 3 ہفتوں کے لیے ضمانت قبل از گرفتاری لی. اب 30 اپریل تک نیب قائم علی شاہ کو گرفت میں نہیں لا سکتا. شہباز شریف خاندان کی بات کی جائے تو نیب کو پرسوں تیسری بار حمزہ شہباز کی گرفتاری میں ناکامی کا منہ دیکھنا پڑا. جمعے کو نیب کی ٹیم حمزہ شہباز کو گرفتار نہ کر سکی. ہفتے کو حمزہ شہباز اور نیب کی ٹیم کے درمیان 6 گھنٹے تک آنکھ مچولی ہوئی اور بالآخر لاہور ہائی کورٹ کے احکامات کے بعد نیب کو خالی ہاتھ لوٹنا پڑا. جبکہ پرسوں لاہور ہائی کورٹ نے حمزہ شہباز کی عبوری ضمانت 17 اپریل تک منظور کی. 3 ماہ قبل لاہور ہائی کورٹ نے ہی حمزہ شہباز کو بیرون ملک جانے کی اجازت دی تھی. 3 دن پہلے ان کا نام ECL میں ڈالا جا چکا ہے. دلچسپ اتفاق ہے کہ 2 ہفتے پہلے لاہور ہائی کورٹ نے ہی شہباز شریف کا نام ECL سے نکالنے کا حکم دیا تھا. اس سے قبل لاہور ہائی کورٹ سے شہباز شریف آشیانہ ہاؤسنگ اسکینڈل اور رمضان شوگر ملز کیس میں ضمانت پر رہا ہوئے اور لاہور ہائی کورٹ نے ہی سانحہ ماڈل ٹاؤن کی تحقیقات کے لیے بننے والی تیسری نئی GIT کو کام کرنے سے روک دیا تھا. گویا کہ نیب کی بھرپور کوشش کہ شہباز شریف گرفتار رہے، وہ ان کی ضمانت نہ ہو، حمزہ شہباز شریف گرفتار ہو جائیں، آصف علی زرداری گرفتار ہوں، فریال تالپور اور مراد علی شاہ، قائم علی شاہ یہ گرفتار ہوں، یہ تمام کوششیں فی الحال ناکام ہو گئی ہیں. اور اس حوالے سے
पाकिस्तान की आला अदलिया इन दोनों बड़ी सियासी जमातों की अब तक की जो दरख्वास्तें हैं उस पर काफ़ी फेवरेबल उसका रिस्पॉन्स आ चुका है। लाहौर हाई कोर्ट का पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के केसेस के हवाले से जहां रुजू किया था PMLN की लीडरशिप ने, और इस्लामाबाद हाई कोर्ट का पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की लीडरशिप के हवाले से। आज आसिफ अली जरदारी की ज़मानत पर नैब ने भरपूर मुखालफत का इजहार भी किया था। नैब ने इस्लामाबाद हाई कोर्ट के लिए जवाब भी तैयार कर लिया है जो आइंदा समात में देंगे। नैब के जवाब में मौक़िफ़ इख्तियार किया गया है कि आसिफ जरदारी तफ्तीश में ताउन नहीं कर रहे, उनकी गिरफ्तारी ज़रूरी है। आसिफ जरदारी ज़मानत के हकदार नहीं, उनकी दरख्वास्त मुस्तरद की जाए। नैब का कहना यह है कि आसिफ जरदारी को जो सवालनामे दिए गए हैं वो उस हवाले से भी ताउन नहीं कर रहे हैं। लेकिन बड़ी दिलचस्प सूरत हाल है और यकीनन इस पूरी कैफियत के अंदर नैब एक झल्लाहट का शिकार है। और फिर ज़ाहिर है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और उसकी लीडर वज़ीर आज़म इमरान खान के लिए भी ये सूरत हाल कोई बहुत ही ज़्यादा खुशकुन नज़र नहीं आती, मगर अदालतें इंसाफ दे रही हैं और अदालतें अपने रुख पे आगे बढ़ रही हैं। इस पूरी सूरत हाल पर पाकिस्तान की दोनों बड़ी सियासी जमातों के रहनुमा इस वक्त जिस आँख मचोली में हैं मसरूफ़ नैब के साथ, उस कानूनी आँख मचोली पे हम बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं पाकिस्तान के मुमताज़ सीनियर कानूनदान बैरिस्टर सलमान अकरम राजा। बहुत बहुत शुक्रिया बैरिस्टर साहब, आपने हमें ज्वाइन किया है। बहुत ही दिलचस्प पाकिस्तान की टॉप पॉलिटिकल लीडरशिप PMLN की, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की इस वक्त एक से ज़्यादा मामलात में नैब को मतलूब है और बज़ाहिर ऐसा लगता है कि वो गिरफ्तार करना चाहते हैं, उन्हें सवाल करना चाहते हैं, उनसे पूछगछ करना चाहती है, मगर अदालतों में ये रहनुमा पहुँचते हैं और वहाँ उनको रिलीफ मिलता है। इसका मतलब ये है, क्या इसका मतलब ये होता है कि अगर ये ज़मानतें अदालतें देती हैं और क़ब्ल अज़ गिरफ़्तारी ज़मानत देती है कि अदालत को इस बात का इत्मीनान होता है कि इनकी जो गिरफ़्तारी हो रही है उसमें वज़न नहीं है? ये मैं एक लेमैन की हैसियत से पूछ रहा हूँ। ये जो अदालतें रिलीफ देती हैं, दे रही हैं, इसका मतलब क्या है? देखें, दो तरह की रिलीफ है जो मुख्तलिफ लोगों को मिली जिनका आपने ज़िक्र किया। एक तो है जिसको हम कहते हैं प्रोटेक्टिव बेल, आप कह लीजिए हिफाजती बेल। मिसाल के तौर पे मेरे ख़िलाफ़ इंक्वायरी या इन्वेस्टिगेशन कराची में हो रही है और मैं इस्लामाबाद में अगर हूँ, किसी वजह से आया हुआ हूँ, तो मैं इस्लामाबाद हाई कोर्ट से ये दरख्वास्त कर सकता हूँ कि मुझे हिफाजती बेल दी जाए ताकि मैं जो मुतल्लिका मजाज अदालत है उस तक पहुँच सकूँ। और वो अदालत अगर कराची में है तो फिर मैं कराची जाऊँगा। तो गोया इस नौइयत की जो बेल है जिसको हम प्रोटेक्टिव बेल कहते हैं। सलमान अकरम साहब, स्टेप बाय स्टेप ये अगर पीपल्स पार्टी की लीडरशिप इस्लामाबाद जा रही है तो बादी नज़र में कायम अली शाह साहब, जरदारी साहब और दूसरे लोग जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट से हिफाजती ज़मानत हासिल कर रहे हैं या अपनी ज़मानतों की एक्सटेंशन हासिल कर रहे हैं, वो इसलिए कि वो दे हैपन टू बी इन इस्लामाबाद और वो फिर इस्लामाबाद हाई कोर्ट पे को रुजू करते हैं और इसलिए वो इस्लामाबाद हाई कोर्ट में जाके अपनी ज़मानत थी, इसलिए कि वो इत्तफाक से इस्लामाबाद में मौजूद थे। जी, इत्तफाक से हो या फिर लोग आ भी जाते हैं एक हिफाजती बेल लेने के लिए, लेकिन बहरहाल हम उस बारे में नहीं कह सकते। यही कहा जाएगा कि वो इस्लामाबाद में थे या इत्तफाक से थे, लिहाजा उन्होंने बेल हासिल की कि वो मुतल्लिका अदालत तक जा सकें। इस नौइयत की जो बेल है ये तो आम तौर पे मिल जाती है एज अ मैटर ऑफ कोर्स, एक आम ये एक वाक़या हुआ करता है। ये जो अभी हालिया दिनों में हमने देखा, गुज़िश्ता 4-5 रोज़ में जो हमजा शहबाज साहब का मामला हुआ, फ्राइडे को, फिर हफ्ते को, फिर उसके बाद पीर को, फिर आज मुसलसल लाहौर हाई कोर्ट जो है वो उनको वहाँ से उनको बेल की एक कवरेज मिल रही है और नैब की तमाम कोशिशें कि वो किसी सूरत से हमजा शहबाज को पकड़े वो फ्रस्ट्रेट हो रही हैं। और इसका मतलब ये कि लाहौर हाई कोर्ट का इसरार है या उसका ख्याल है या अदालत आलिया ये समझती है कि शायद हमजा शहबाज साहब के साथ ज़्यादती होने का एहतमाल है। ये मैं समझ सकता हूँ। ऐसा ही है। देखिए, कुछ बेल ऑर्डर तो वो उसी नौइयत के हैं जो मैंने अर्ज़ किया, एक एक्स पार्टी बेल आप कह लें पहली तारीख़ पे, जिसके बाद नोटिस होता है और नोटिस पे आकर नैब अपना मौक़िफ़ बयान करेगा। फिर अगर बेल कंफर्म होती है तो उससे ये तासुर लिया जाएगा कि मुकदमा बादी नज़र में इंतहाई कमज़ोर था और इसलिए बेल दी गई। लिहाजा जो पहली तारीख़ की बेल है उसमें और बेल की कन्फर्मेशन में ये फ़र्क ज़रूर है, लेकिन बिल्कुल ऐन मुमकिन है कि अदालत इसी नतीजे पे पहुँचे कि मुकदमात जो हैं कमज़ोर हैं,
بدنیتی کی بنیاد پر قائم کیے گئے ہیں ان میں کچھ نہیں ہے، اور اس بنا پر بیل دے اور اس کو کنفرم بھی کرے۔ لیکن سر ابھی مقدمات تو بنے نہیں ہیں، ابھی تو کوئی ایسا مقدمہ سامنے نہیں آیا، کوئی ایسی مرتب کوئی چیز سامنے نہیں آئی ہے، فی الحال تو عدالتوں کے سامنے کوئی مواد نہیں ہے۔ دیکھیں یہ ایک اور وجہ ہے کہ اگر کوئی مواد نہیں ہے پیش کرنے کے لیے تو پھر گرفتار کیوں کیا جا رہا ہے، اور کیسے تعین کیا جا رہا ہے کہ کس کو گرفتار کرنا ہے کس کو گرفتار نہیں کرنا۔ یہ ایک بہت بڑا سوال بن گیا ہے کہ بے شمار انکوائریاں انویسٹیگیشنز چل رہی ہیں جو بھی اس مرحلے تک بھی نہیں پہنچی کہ ریفرنس اکاؤنٹیبلٹی کورٹ میں دائر کیا جا سکے، اور اس سے پہلے یہ فیصلہ کیا جاتا ہے کہ الف کو گرفتار کرنا ہے بے کو گرفتار نہیں کرنا۔ تو اس سے ایک صورتحال بالکل پیدا ہو گئی ہے جہاں یہ لگتا ہے کہ کوئی ایک عمل چل رہا ہے جس کو سمجھنا مشکل ہو گیا ہے کہ کیوں کسی کو گرفتار کیا جاتا ہے اور اوروں کو نہیں کیا جاتا۔ بہت بہت شکریہ جناب بیرسٹر سلمان اکرم راجہ ہمارے ساتھ موجود تھے۔ کمرشل بریک، اس کے بعد ہم ذکر کریں گے ایک اور بڑی دلچسپ بات ہے کہ مماثلت اب بے انتہا مماثلت ہے۔ پیپلز پارٹی کی لیڈرشپ اور اب پاکستان مسلم لیگ نون کی لیڈرشپ یعنی کہ شہباز شریف صاحب اور ان کے دونوں صاحبزادوں پر منی لانڈرنگ کے آئیڈینٹیکل الزامات لگے ہیں۔ ایک ہی انداز سے مبینہ طور پہ منی لانڈرنگ کی گئی ہے، اور نیب کا دعویٰ ہے کہ اس نے بے پناہ ثبوت حاصل کیے ہیں اور کثیر ثبوت حاصل کیے ہیں شہباز شریف صاحب کے دونوں صاحبزادوں کے حوالے سے۔ اس کی ہم بات کرتے ہیں ایک چھوٹے سے وقفے کے بعد۔ پچھلے چند دنوں کی ڈیولپمنٹ میں اب یہ بات سامنے آ گئی ہے کہ اس وقت پاکستان کی دونوں بڑی سیاسی جماعتیں یعنی کہ پیپلز پارٹی اور پی ایم ایل نون کی لیڈرشپ منی لانڈرنگ کے الزامات کی جکڑ میں ہے۔ آصف علی زرداری، فریال تالپور سمیت پیپلز پارٹی کی قیادت پر تو منی لانڈرنگ کے کم و بیش 3 درجن ریفرنسز بنیں گے، جس میں فیک بینک اکاؤنٹ ہوگا، کرپشن ہوگا، منی لانڈرنگ ہوگی، اور یہ آئندہ 3 سے 4 مہینے میں تقریباً 3 درجن ریفرنسز ہوں گے جو کہ سامنے آ جائیں گے۔ جبکہ شہباز شریف خاندان پر بھی، جس میں کہ ان کے صاحبزادے حمزہ شہباز، دوسرے صاحبزادے سلیمان شہباز شامل ہیں، ان پر بھی اب منی لانڈرنگ کے حوالے سے کیسز بنانے کے حوالے سے خبر یہ ہے کہ نیب کے پاس کافی مواد ہاتھ میں آیا ہے، اور کچھ ایسے لوگ جو کہ اس خاندان کے لیے مبینہ طور پہ کام کیا کرتے تھے انہوں نے یہ تفصیلات نیب کے حوالے کر دی ہیں، جس کی وجہ سے انکوائری شروع ہو گئی ہے، اور یہ سب کچھ پچھلے 8-10 دن کی ڈیولپمنٹ ہے۔ وزیر اعظم عمران خان کی صدارت آج کا پنجاب کابینہ کے اجلاس میں نیب کو ملنے والی منی لانڈرنگ کے تازہ شواہد کی روشنی میں شریف فیملی کے خلاف نئے کیسز دائر کرنے کا بھی فیصلہ کیا گیا ہے۔ امپورٹنٹ بات یہ ہے کہ اس وقت گفتگو عام طور پہ سیاسی مفاہمت کی جاتی ہے، مگر عمران خان، ان کی پارٹی، خاص طور پہ عمران خان کا ہمیشہ سے موقف رہا ہے کہ انہوں نے الیکشن کیمپین لڑی ہے اسی موقف پہ کہ وہ پاکستان کی دونوں بڑی سیاسی قیادت کے حوالے سے ان پر جو کرپشن کے الزامات ہیں وہ ان کو پکڑیں گے، ان کو کیفر کردار تک پہنچائیں گے، کسی قسم کا وہ کمپرومائز نہیں کریں گے، کوئی NRO نہیں دیں گے، اور اب بھی ان کا مسلسل یہ اصرار ہے کہ وہ کسی قسم کی کوئی کمپرومائز زرداری خاندان کے ساتھ اور شریف خاندان کے ساتھ نہیں کریں گے۔ کم از کم زرداری کا جو یہ فیک اکاؤنٹس میں 100 ارب روپے سے اوپر ہے، وہ شریف خاندان ان کا 100 ارب سے اوپر زیادہ باہر ہے، وہ پیسہ چوری کر کے اربوں روپیہ باہر لے گئے ہیں، اور اس کے بعد سمجھتے ہیں کہ آپ تھوڑے سے جلد سے کریں گے تو عمران خان بلیک میل ہو جائے گا۔ اقتدار میں آیا اس لیے تھا کہ میں ان چوروں اور لٹیروں کا احتساب کرنا تھا۔ زرداری صاحب آپ جتنا مرضی آ کے زور لگائے، کوئی حکومت کہیں نہیں جانے لگی، لیکن آپ جیل میں جانے والے ہیں۔ اطلاعات یہی ہیں کہ نیب کو دونوں سیاسی پارٹیز کی قیادت کے خلاف منی لانڈرنگ کے حوالے سے بڑی کامیابی ملی ہے۔ پیپلز پارٹی کی قیادت کے حوالے سے، جناب زرداری کے حوالے سے تو اس کے پاس پہلے ہی بہت معلومات تھی، JIT نے اس سلسلے میں بہت ہی گراں قدر خدمات انجام دی تھی اور بہت زیادہ مواد جمع کیا تھا، لیکن اب شریف خاندان کے حوالے سے نیب کو ایک بڑا بریک تھرو ملا ہے، اور اس کا سامنے یہ اس وقت بھی سامنے آیا جب رمضان شوگر ملز کے مینیجر اور شریف فیملی کے مبینہ ایک شخصیت جو کہ ان کے لیے کام کرتی تھی، جن کا نام مشتاق چینی بتایا گیا، لاہور ایئرپورٹ سے دبئی جاتے ہوئے گرفتار کیا گیا تھا پرسوں۔ مشتاق چینی نے صرف ایک ٹرانزیکشن کے ذریعے مبینہ طور پہ سلیمان شہباز کے اکاؤنٹ میں 70 کروڑ روپے منتقل کیے تھے۔ یاد رہے کہ سلیمان شہباز شریف خاندان کے تمام بزنس امور کے سب سے امپورٹنٹ شخصیت تھی، کرتا دھرتی تھی، اور پاکستان کے تمام بڑے بزنس گروپ جو پاکستان میں بزنس کرتے تھے اس زمانے میں، جب ان کی والد کی پنجاب میں 10 سال حکومت رہی اور اس سے پہلے اس کے بعد 5 سال تک ان کی وفاق میں بھی حکومت رہی، یہ تمام بڑے بزنس گروپ کے ساتھ سلیمان شہباز کا بڑا گہرا تعلق ہوتا تھا، اور اس حوالے سے بہت اہم چیزیں ہیں جو کہ شاید آنے والے دنوں میں سامنے آئے۔ اس کے علاوہ بھی وہ شریف خاندان کے لیے بتایا گیا کہ مشتاق چینی
منی لانڈرنگ کرتا تھا. یہ مبینہ الزامات ہیں جو سامنے آئے ہیں. نیب شریف فیملی کی منی لانڈرنگ کے حوالے سے ایسی کئی دستاویزات بتایا گیا ہے ہمیں کہ حاصل کر چکی ہے, جن میں مختلف اشخاص حمزہ شہباز کے نام پر ٹیلی گرافک ٹرانسفر کے ذریعے یعنی کہ TT کے ذریعے بھاری رقوم بیرون ملک بھجواتے رہے. نیب دستاویزات کے مطابق صرف 6 ٹرانزیکشنز کے ذریعے لگ بھگ 8 ارب روپے کی منی لانڈرنگ ہوئی ہے, اور یہ بھی کچھ ڈاکیومنٹس ہیں جو کہ نیب کے پاس موجود ہیں. نیب کا دعویٰ ہے کہ شہباز شریف کے وزیر اعلیٰ بننے کے بعد حمزہ شہباز کی ذاتی دولت میں 2000% سے اضافہ ہوا. پھر سلیمان شہباز کی اثاثے 8500 گنا بڑھ کے تقریباً 3 ارب روپے ہو گئے, اور اربوں روپے کے تو اثاثے وہ ہیں جو کہ سامنے آ چکے ہیں. اور اس طرح نیب اور اس سلسلے میں بڑی بھرپور تحقیقات کر رہی ہے. اور دلچسپ بات یہ ہے کہ اس حوالے سے مماثلت زبردست مماثلت سامنے آ رہی ہے ان الزامات پر جو آصف علی زرداری میں پر فیک بینک اکاؤنٹ اور منی لانڈرنگ کیسز میں لگے. اب وہی الزامات جو ہیں بالکل اسی انداز کا جو مبینہ موڈس آپرینڈی ہے وہ بتایا گیا ہے کہ شہباز شریف صاحب کے خاندان نے اس کو استعمال کیا ہے. اس پر پوری بات کرتے ہیں, اور اس کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہیں وزیر اعظم کے معاون خصوصی ہیں منسلکہ امور کے بیرسٹر شہزاد اکبر ہمارے ساتھ موجود ہیں. بہت بہت شکریہ بیرسٹر شہزاد اکبر صاحب. یہ بتائیے گا کہ وہ کیا چیزیں ہیں جس نے پرومپٹ کیا یہ جو آخری چند دنوں میں ایکشن ہوا ہے شہباز شریف صاحب کی فیملی کے حوالے سے. لگ یہی رہا ہے کہ ساری ڈیولپمنٹ جو ہے یہ پچھلے 8-10 دن کی 12 دن کی کچھ دنوں کی ہے, جبکہ مبینہ طور پہ نیب کو کوئی بریک تھرو ملا ہے. عمران صاحب, بریک تھرو تو حالیہ دنوں میں ہی ہے. میں کچھ ایگزیکٹ نہیں کہہ سکتا کہ کتنے دن ہوئے ہیں, یہ تو نیب ہی بہتر بتا سکے گا. لیکن جو میری اطلاع کے مطابق یہ انکوائری تھی پہلے نیب کی ایسٹس کے کیس کی, جس کا آغاز ایسٹس بیونڈ نون سورسز کی انکوائری سے ہوا, اور وہ شاید اکتوبر یا نومبر اس سال پچھلے سال 2018 سے ہوا. اور پھر تحقیقات کے دوران آپ کو معلوم ہوگا, یاد ہوگا کہ سلیمان شہباز کو بھی کال کیا گیا, اور حمزہ کو بھی, اور شہباز شریف صاحب کو بھی, اور ان کو سوال نامے دیے گئے. جب انہیں سوال نامے دیے گئے تو اس کے بعد اچانک سلیمان شہباز تو ملک سے فرار ہو گئے اور آج تک واپس نہیں آئے, اور انہوں نے انکوائری جوائن نہیں کی. نیب کی تحقیقات جاری رہی ہیں, اور اب معلوم یہ ہو رہا ہے کہ انہیں شاید کچھ مزید شواہد جو کچھ سامنے بھی آ رہے ہیں جو بڑے حیران کن تو ضرور ہیں, لیکن اتنے ہمارے لیے کوئی ایسی چیز نہیں ہے کہ یہ سوال پیدا نہیں ہوتا تھا, کیونکہ جو مماثلت دونوں کے اس میں موڈس امپرنڈائی میں نظر آتی ہے وہ بڑی سمپل سی ہے کہ پیسہ یہاں سے کک بیک کمیشن کے ذریعے کمایا جاتا ہے اور اسے مختلف طریقوں سے باہر بھیج دیا جاتا ہے, ہنڈی حوالہ کے حساب سے, لانچز میں, جہازوں میں, کیش کے تھرو. آپ کو یاد ہوگا پچھلے ہفتے نیب نے کچھ کیش بوائز جو ان کے اریسٹ کیے ہیں انہیں احتساب عدالت میں پیش کیا تھا, اور ان کا جو رول بتایا گیا اس سے یہی ظاہر ہوتا ہے کہ پیسہ یہاں سے کیش کی صورت میں باہر بھجوایا جاتا تھا اور وہاں سے پھر فیک ریمیٹنسز کی صورت میں واپس لایا جاتا تھا. یعنی کہ جو ریمیٹنسز کا قانون یہ مجھے تھوڑا سا ایکسپلین کیجئے گا, یہ آپ کے ضرور علم میں ہوگا کہ اب سے کچھ سال پہلے تک یہ ایک معمول کا عمل تھا پاکستان کے کاروباری لوگوں کا کہ جب انہیں کوئی کاروبار کرنا ہوتا تھا, کوئی ایکسپینشن کرنی ہوتی تھی, نئی انویسٹمنٹ کرنی ہوتی تھی, اور اگر ان کے پاس ان کو ضرورت ہوتی تھی فائنینسز کی اور ان کے پاس سو کالڈ وائٹ پیسے نہیں ہوتے تھے تو وہ ٹی ٹی منگا لیا کرتے تھے. ٹی ٹی منگانا پاکستان کے کاروبار کا ایک لازم جز تھا. یہ جو آپ شہباز شریف صاحب پہ الزام لگا رہے ہیں یہ کیسے اس چیز سے مختلف ہے جو پاکستان میں کاروبار کا ایک اسینشل ایلیمنٹ ہوتا تھا, یعنی کہ ٹی ٹی منگا کے لوگ اپنے بکس کو صاف کیا کرتے تھے. کامران صاحب بالکل یہ بہت سارے کاروباری لوگوں کا وتیرہ تو ضرور رہا ہے, لیکن کالے دھن کو سفید کرنے میں آپ اس پریکٹس کو لیگلائز نہیں کر سکتے. ایک طرف تو کاروباری لوگ ہوتے ہیں لیکن اس خاندان کے ساتھ ایک چیز جو ہے وہ لیکن شہزاد اکبر صاحب وہ غیر قانونی بھی نہیں تھا نا. پاکستان میں ایک قانون موجود تھا جس کے ذریعے پیسہ جانا اور آنے پر کوئی غیر قانونی چیز نہیں تھی. یہ نہیں ہے کہ کوئی وہ غیر قانونی عمل ہے یہ. جی کامران صاحب, اس پرٹیکولر کیس میں جو چیز سامنے آ رہی ہے کہ پیسے بھیجنے والے کی فکٹیشیس آئی ڈی یوز ہوئی ہے. اس کی ایک مثال یہ ہے کہ جو نیب نے احتساب عدالت میں ریمانڈ کے وقت کاغذات پیش کیے احتساب عدالت کے سامنے, اس میں واضح ہوتا ہے کہ ایک شخص ہے منظور احمد,
اس نے انہیں حمزہ صاحب کو شاید 1 ملین سے زیادہ ڈالر کی رقم برطانیہ سے ترسیل کی ہے، لیکن منظور احمد ایک غریب پاپڑ فروش ہے، اور اس نے آج تک برطانیہ تو دور کی بات ہے، وہ میرے خیال ہے کراچی بھی غریب انسان نہیں گیا. تو وہ انسان اگر اس کے نام اور اس کی آئی ڈی کے اوپر ریمیٹنس آ رہی ہے تو یہ منی لانڈرنگ ہے. جو اینٹی منی لانڈرنگ ایکٹ ہے 2010 کا، جس سے پہلے یہ آرڈیننس تھا اور جس کا اطلاق 2007 سے ہوتا ہے، یہ اس کی وائلیشن ہے اور یہ منی لانڈرنگ ہے. ایک دوسرا میں یہ عرض کرتا چلوں کہ جو منی لانڈرنگ کا قانون بنا ہے اس میں اگر اس کو ٹیکس ایویژن بھی سمجھ لیا جائے تو اس میں بھی اگر اماؤنٹ 10 ملین یعنی کہ 1 کروڑ روپے سے زیادہ ہو تو وہ بھی منی لانڈرنگ کا پریڈیکیٹ آفینس ہے. اور تیسری چیز اس کیس میں امپورٹنٹ یہ ہے کہ جو حمزہ شہباز کی پوری دولت جو ان کے اپنے نیٹ ڈکلیئرڈ ایسٹ ہیں اس کا آلموسٹ 95% ریمیٹنس بیسڈ ہے، اور وہ تمام ریمیٹنس اسی طرح سے نظر آ رہی ہے جس طرح کی چیزیں سامنے آ رہی ہیں. تو ہوگا یہ کہ آپ کے اوپر جو ایسٹس کا کیس ہے جس میں آپ اپنی دولت کو ایکسپلین کرتے ہیں کہ میں نے کہاں سے لائی، جو ایکسپلینیشن آپ دے رہے ہیں وہ جھوٹی ثابت ہو گئی ہے، اس کی کوئی گراؤنڈ نہیں ہے. تو اب اگر یہ سچویشن ہوگی تو آپ کے اوپر ایک ایسٹ بیانڈ نون سورس یعنی کہ جو آپ نے ایسٹ بنایا اس کا سورس معلوم نہیں ہے، جائز نہیں ہے. دوسرا اس کو ثابت کرنے کے لیے آپ نے منی لانڈرنگ کی ہے. یہ دو جرم آپ کے اوپر بڑے واضح ثابت ہوتے نظر آ رہے ہیں. اچھا کتنا اماؤنٹ انوالو ہے؟ یہ جو سسپیشس ٹرانزیکشنز ہیں، الیجڈ منی لانڈرنگ ہے، اس وقت ہم کتنے اماؤنٹ کی بات کر رہے ہیں جو اس فیملی کے ذریعے ہوئی ہے؟ دیکھیے کامران صاحب، ابھی تو ایگزیکٹ اماؤنٹ جو سامنے آئے گی وہ تو اس وقت سامنے آئے گی جو جب نیب اپنا پورا کیس عدالت کے سامنے رکھے گا، جو شاید یہ بیل کی سٹیج پہ بھی ہو سکتا ہے، اور انویسٹیگیشن تو اس میں ریسنٹلی آتھورائز ہو گئی ہے اور کچھ اریسٹ بھی ہو گئے ہیں. تو میں سمجھتا ہوں 90 دنوں کے اندر نیب کو اس کا ریفرنس فائل کرنا چاہیے اور کرنا ہوگا قانون کے مطابق. لیکن جو ابھی تک چیزیں سامنے آ رہی ہیں وہ آپ پوری فیملی کو اگر کلب کر کے ایک ساتھ لیتے ہیں تو یہ معاملہ اربوں روپوں میں جاتا ہے. بہت بہت شکریہ، بہت شکریہ جناب بیرسٹر شہزاد اکبر ہمارے ساتھ موجود تھے. اس کے ساتھ ہی ہمارے آج کے پروگرام کا اختتام ہوتا ہے. کل آپ سے پھر ملاقات ہوگی انشاءاللہ. کل تک کے لیے کامران خان کو اجازت. اللہ حافظ ناصر.